अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह का नाम लेकर हम इंशाअल्लाह अपनी आज की क्लास को शुरू करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि व मन इस्तन्ना बिसुन्नतिहि इला यौमिद्दीन। अल्लाहुम्मा जअलना मिनहुम व मिनल लदीना आमनु व अमिलुस सालिहात वतवासौ बिल हक़्क़ि वतवासौ बिस सब्र। आमीन या रब्बल आलमीन। सुम्मा अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा सब्बितना इंदल मौति बिला इलाहा इल्लल्लाह। ए हमारे अल्लाह, हमें हमारी मौत पर कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह पर साबित कदम रखिए। आमीन या रब्बल आलमीन। सूरत अद-दुहा और सूरत अद-दुहा का जो चौथा हिस्सा था उसकी 2 आयात हमने कल की क्लास में कंप्लीट की थी। आयत नंबर 9 और 10 हमने कल मुकम्मल की थी और हमने आयत नंबर 9 और 10 में 2 काम देखे थे। तीसरा आज देखेंगे आयत 11 में। इस चौथे हिस्से में अल्लाह ताला ने अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने एहसानात या इनामात मेंशन करने के बाद 3 काम करने का कहा था। आयत नंबर 9 और 10 में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुकूकुल इबाद का एक एंगल सिखाया गया है, जिसमें एक एंगल आपको मिलता है यतीम के हवाले से और एक एंगल मिलता है साइल के हवाले से। और जब आपने देखा था कि जब यतीम की बात आई थी तो वहां पर बात आई थी फला तक़हर, कि यतीम के साथ किसी भी तरह से ह्यूमिलिएशन का मामला ना करना। जब आपने तक़हर के मफ़हूम को समझा था तो आपको बताया था कि यहाँ पर किसी के ऊपर ओवर पावरिंग पोजीशन पर आने से मना किया गया है। ओवर पावरिंग इन द सेंस कि जब आप किसी की इंसल्ट करें, ओवर पावरिंग जिम्मेदारी के हिसाब से नहीं, बल्कि इस सेंस में जिसमें आप किसी को ह्यूमिलिएट करें, जिसमें आप अपने राइट्स का गलत इस्तेमाल करें, जिसमें आप अपनी आवाज़ का गलत इस्तेमाल करें, जिसमें आप किसी इंसान को अजियत देने का बायस बन जाए। तो उस एंगल से कहा था कि यतीम के साथ तक़हर का मामला ना करना। और इसी कैपेसिटी में आपको बताया था कि सिर्फ यतीम ही नहीं, कुरान और ये आयत एक मुसलमान का, एक मोमिन का मिजाज बना रही है कि जब आप यतीम के साथ केयरफुल एंड पर होंगे तो ऑटोमेटिकली फिर आपका मिजाज बन जाएगा, आप दुनिया में कभी किसी इंसान के ऊपर ज्यादती का मामला नहीं रखेंगे। आपको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यतीमों की तरफ इंक्लिनेशन और हमदर्दी का पहलू मैंने कल काफी तफसील से बताया था। फिर उसमें हमने एक वाकया सीरत का देखा था, जिसको एक रिवर्ट ने भी अपनी किताब में मेंशन किया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की काइंडनेस देखकर ये रिवर्ट जो थे, ये जो नॉन मुस्लिम थे, ये मुसलमान हो गए। उन सहाबी का वाकया जिनका बेटा खोया हुआ था। फिर अल्लाह के रसूल बजाते खुद यतीम थे, लेकिन आपने अपनी किसी महरूमी को अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया। इसके ऊपर भी कल मैंने आपसे काफी तफसील से बात की थी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक रूलिंग ऑर्फन के तौर पर आपको नजर आते हैं, वो जो खुद बहुत सी महरूमियों का शिकार रहे, वो इस दुनिया में बहुत से महरूम लोगों को हिम्मत देने की वजह बन गए। और उसके पीछे रीजन क्या थी? एक ही रीजन थी, उन्होंने अल्लाह के साथ अपना ताल्लुक मजबूत रखा। दिन ब दिन उन्होंने अल्लाह की तालीमात से अपने अखलाक और किरदार को संवारा। उसका फायदा क्या हुआ कि वही शख्स जिसका बचपन यतीमी में गुजरा था, एक वक्त आया कि वही शख्स हर इंसान के गम का सहारा बन गया। और इसी कैपेसिटी में हर मुसलमान को यहाँ पर एक तरह का हुक्म भी है, इंसेंटिव भी है और बहुत सी मोटिवेशन भी है कि अगर जिंदगी में अल्लाह ताला ने आपको किसी एंड पर भी कोई महरूमी दी है, वो महरूमी ही आपको इंशाल्लाह अल्लाह से जोड़कर आपकी जिंदगी में बहुत कंस्ट्रक्टिव रोल प्ले करने की तरफ ला सकती है। फिर मैंने आपको बताया था कि अरब का माशरा, खासतौर पर कुरैश का कबीला, इनमें मसला था इनकी एरोगेंस और प्राइड की वजह से कि ये यतीम का इकराम नहीं करते थे। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए इनको भी यतीम का इकराम यानी उसको ऑनर करना, उसकी रिस्पेक्ट करना सिखाया गया। आयत शुरू हुई थी फा अम्मा से।
فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ. تو آپ کو فَأَمَّا کی بھی میں نے پوزیشننگ بتا دی تھی. عربی کے لحاظ سے یہاں صرف اور صرف فَأَمَّا کے بغیر بھی بات آ سکتی تھی. فَلَا تَقْهَرْ یتیمہ، یتیم کے ساتھ کسی ہیوملیشن کا معاملہ نہ کرو. لیکن جب شروع میں فَأَمَّا لایا گیا ہے تو آپ کو بتایا تھا کہ یہ بات کو مزید ایک طرح سے کفایت کے ساتھ، ایمفسس کے ساتھ اور بعد میں تاکید لاتے ہوئے ایک ایسنس لے آتا ہے کہ کسی کے ساتھ بھی روڈ ہونا مناسب نہیں ہے، یتیم کے ساتھ تو بالکل بھی روڈ نہیں ہوا جا سکتا. یہ ایسنس یہاں بنتا ہے. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت میں ایک خاص اینگل جو آپ کو بتایا تھا، جب بھی کسی غزوے میں صحابہ شہید ہوتے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر میں یتیموں کا خیال رکھا کرتے تھے. اسی ریفرنس میں آپ کا ام سلمہ کے ساتھ نکاح ہونا آپ کو سیرت رسول میں ملتا ہے. آیت نمبر 10 میں ہم نے دیکھا تھا دوسرا حکم اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا اور ان کے تھرو ہم میں سے ہر ایک کو دیا. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. آپ کو سائل کی ڈیفینیشن بتائی تھی کہ یہاں پر سائل خالی سوال کرنے والا ہے، اور سوال کرنے والا اپنی ذہن کی پختگی کے حساب سے، سوال کرنے والا اپنی ذہن کی وسعتوں کے حساب سے ہر پڑھنے والا سمجھ سکتا ہے. یہاں پر آپ اپنے آپ کو نیرو مائنڈڈ ہو کر صرف فقیر یا بیگر کی پوزیشن پر نہیں ایک پوائنٹ آف ویو سمجھنے پر رکھ سکتے، بلکہ وہ سائل آپ کے گھر میں بھی کوئی انسان ہو سکتا ہے جس کو آپ کے وقت کی ضرورت ہے. کیونکہ اسپیسیفائی نہیں کیا گیا کہ سائل المال ہے یا سائل الحاجہ ہے یا سائل الوقت ہے، یا آپ کے پاس کسی بھی قسم کا کوئی سوال کسی ضرورت کے لیے لے کر آنے والا کوئی بھی انسان ہے. تو یہاں ہر ضرورت مند جو بھی آپ کے سامنے کسی نیڈ کے ساتھ آئے گا اس کا تذکرہ آتا ہے. ہر سائل کو یہاں مینشن کر دیا گیا کہ اللہ کے رسول ہوں صلی اللہ علیہ وسلم یا آپ کے امتی ہوں، اگر کوئی ضرورت مند اپنی کسی ضرورت کے ساتھ آتا ہے تو آپ کے پاس پھر کیپیسٹی کیا ہونی چاہیے کہ آپ کبھی بھی اس کو بروٹلی یا بہت ہی بلیٹنٹ غصے میں یا بہت نامناسب ایٹیٹیوڈ کے ساتھ تنہر کی پوزیشن پر ڈیل نہ کریں. اور تنہر کو میں نے آپ کو ڈیفائن کر دیا تھا کہ یہ انہار ایک گشنگ دریا کا آپ کو امیج دیتا ہے، یعنی کسی بھی انسان کے جذبات کو اپنے الفاظ کی تیزی میں بہا کر نہ لے جائیں. اگر کسی کی مدد نہیں کر سکتے جس ضرورت کے لیے اس نے آپ کے سامنے اپنی نیڈ کا بیان کیا ہے تو کم سے کم اچھی بات کہہ دیں، بھلی بات کہہ دیں. مال نہ بھی ہو، آپ کسی کی نیڈ نہ پوری کر سکیں، بٹ بھلی بات بھی صدقہ ہوتی ہے. مثال کے طور پر کوئی آپ سے کہہ رہا ہے کہ آپ ہر دن اس سے 2 گھنٹے آ کے ملاقات کریں، اور آپ کہتی ہیں ظاہر ہے میری باقی ذمہ داریوں کے ساتھ یہ میرے لیے پریکٹیکل نہیں ہے. تو اس کو کہنے کے 2 انداز ہو سکتے ہیں. کیسی باتیں کر رہی ہیں آپ کو؟ کیسے لگتا ہے کہ یہ پریکٹیکل ہے کہ میں ہر 2 گھنٹے آپ ہر دن آپ کو 2 گھنٹے دوں؟ ایک ہی انداز ہے. ایک انداز یہ ہے نہیں، ود ڈیو اپالوجی یہ میرے لیے ممکن نہیں ہوگا. تو دونوں انداز میں سے جو فلا تنہر والا انداز ہوگا جس میں آپ قرآن کی بات کو فالو کریں گے وہ پہلے والا نرمی والا انداز ہوگا. اسی آیت سے میں اپنی کنٹینیویشن کر رہی ہوں آج کی ایکسپلینیشن کی، اور ایک صرف ایکسپلینیشن آپ کے سامنے آیت نمبر 10 کی رکھوں گی، پھر آیت نمبر 11 کو شروع کر دوں گی. آیت نمبر 10 میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر حقوق العباد کے حوالے سے بات کی گئی، اور خاص طور پر آپ اگر غور کریں تو اگر آپ فقیر کے ریفرنس میں غور کریں، کیونکہ ہم رمضان کے مہینے میں ہیں اور ہمارے آس پاس بہت سے بیگرز موجود ہیں. بعض اوقات بیگرز ہوتے ہیں، بعض اوقات نیڈی لوگ ہوتے ہیں، بعض اوقات آپ کے ساتھ کنیکٹڈ وہ لوگ ہوتے ہیں جو شاید آپ کے گھروں میں کام کرتے ہیں یا کام کرتے تھے، اور وہ اپنی کسی حاجت کے ساتھ آپ کے سامنے صرف اسی سال کے حصے میں آتے ہیں. میں خرچ کرنے کے حوالے سے اسپیسیفکلی ایکسپلینیشن آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں تاکہ ہم میں سے کوئی بھی انسان اس نیکی کو ان 10-11 دنوں میں ضائع نہ کرے، اور جو اللہ نے توفیق دی ہے اپنے حساب سے، اپنی کیپیسٹی کے حساب سے کسی نہ کسی کی مدد ضرور کرے. اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی عبادات ہمیں کرنے کو کہی ہیں، یا اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی معاملات میں اخلاقیات کے پہلو سے اجر کا معاملہ رکھا ہے، ان میں سے کسی کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ الفاظ قرآن میں استعمال نہیں کیے کہ یہ عبادت کرنا یا تمہارے لیے یہ ایتھیکل چیز اڈاپٹ کرنا از لائک کسی گھاٹی کو کراس کرنا، سوائے خرچ کرنے کے لحاظ سے. آپ سورۃ بلد میں پڑھتے ہیں آیت نمبر 11 آنورڈ آیات آتے ہیں فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ.
اکثر و بیشتر لوگ اس کے ترجمے کو یا تو صرف پڑھ کر آگے گزر جاتے ہیں یا وہ اس کا ایسنس نہیں سمجھتے، مگر اس آیت کا سورۃ البلد کی اور آگے کی 3 آیات کا بہت اسٹرانگ لنک ہے سورۃ الضحیٰ کی آیت نمبر 10 کے ساتھ۔ فَلَاقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ، بات کیا ہے؟ وہ مشکل پر سے گزرا نہیں۔ اس لائک اگر میں انگریزی میں آپ سے کہوں کہ if only they had attempted the challenging path of righteousness indeed، نیکی تو سب کرتے ہیں لیکن ہم زیادہ تر آسان نیکیاں کرتے ہیں۔ سارا چیلنجنگ پارٹ کیا ہے؟ آپ کا ایکسٹرا آرڈینری کسی کی ضرورت کو پورا کرنا، اپنی کسی خواہش کو دبا کے، اپنی کسی خواہش کو بیک برنر پر ڈال کے۔ اور یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کہا ہے وما ادراک مل عقبہ، تمہیں کیا پتا ہو کہ یہ گھاٹی کیا ہے؟ فک رقبہ، کسی ضرورت مند کی ضرورت پوری کرنا۔ یہاں مال بھی آ جائے گا، یہاں سائل الوقت بھی آ جائے گا، یہاں سائل الحاجہ بھی آ جائے گا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے آگے اس کو ڈیفائن کیا ہے، او اطعام فی یوم ذی مسغبہ، بھوکے کو اس کی بھوک کے دن کھانا کھلانا، یتیمن ذا مقربہ، چاہے وہ یتیم ہو یا آپ کا قریبی ہو، کوئی آپ کا کوئی اقربا ہو، آپ کا رشتہ دار ہو۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ کسی رشتہ دار پر خرچ کرنا اس کی ضرورت کے وقت، اپنی برابر کے سٹیٹس کے رشتہ داروں کو بلا کر افطاریاں کرنا، ان کی دعوتیں کرنا، ان کے کھانے کرنا، اس کی بات نہیں ہو رہی ہے، وہ تو مہمان نوازی ہے۔ تو یہاں پر جو آپ کو لفظ عقبہ کی شکل میں نظر آ رہا ہے، فک عقبہ، یہ شدید مشکل چیز ہے۔ فک رقبہ، کسی ضرورت مند کی ضرورت پوری کرنا، آپ کے گھر کے، اپنے خاندان کے، ایکسٹینڈڈ فیملی کے غریب رشتہ دار، ان کی جو بھی ضرورتیں ہیں اس کو پورا کرنا۔ اس لائک عقبہ کہتے ہیں عربی زبان میں ایک مسافر جو گھوڑے پر جا رہا تھا، ہارس رائڈر، وہ چلتے چلتے ایک ایسی جگہ پر پہنچ گیا جہاں پر اس نے ایک پہاڑ سے دوسرے پہاڑ پر جانا ہے، پر درمیان میں راستہ نہیں ہے، برج نہیں ہے، کوئی کسی قسم کا ٹریک نہیں بنا ہوا، بلکہ درمیان میں ایک ویلی ہے، اور اس کے پاس کوئی چوائس نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ اپنے گھوڑے کو سپیڈ پر اس گھاٹی پر سے لیپ کے ساتھ لے کر جائے۔ اس کو عرب استعمال کیا کرتے تھے عقبہ کی سینس، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے یہاں مینشن کیا ہے ہمیں یہ سمجھانے کے لیے کہ بعض اوقات کسی ضرورت مند کی ضرورت پوری کرنا ہمارے لیے اتنا ہی مشکل ہوتا ہے، اور خاص طور پر آج کے حالات میں ہم سب اس چیز سے ریلیٹ کر سکتے ہیں، اس لیے کہ ہم سب کو اپنا اور اپنے بچوں کا مستقبل زیادہ عزیز ہوتا ہے، ہمیں آنے والے وقت کی مشکلات کا زیادہ ڈر ہوتا ہے۔ تو ہمارے سامنے اگر کوئی آج ضرورت سے ہاتھ پھیلاتا ہے، شیطان ہزاروں وسوسے ڈالتا ہے، جھوٹ نہ بول رہے ہوں، بلا وجہ نہ مانگ رہے ہوں، میں فقیر نہ ہو جاؤں، میرے بچے محروم نہ ہو جائیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں یہاں پر دے کر اپنے بچوں کا حق مار لوں۔ یہ سارے جتنے بھی خوف ہمیں آتے ہیں، یہ سارے خوف آتے ہیں صرف اور صرف ایمان کی کمزوری کی وجہ سے، ورنہ اللہ تعالیٰ نے یہاں واضح کیا ہے بہترین گھاٹی پر سے لیپ لگا کر گزرنا ایک ایسی رائچسنس ہے جو اکثر و بیشتر بہت سے لوگ اٹیمپٹ نہیں کرتے، اور وہ کیا ہے؟ فک رقبہ، کسی ضرورت مند کی ضرورت کے وقت ضرورت پوری کر دینا، یا کسی رشتہ دار کو کھانا کھلانا یا اس کی حاجت پوری کرنا، یا کسی یتیم کے ساتھ سرپرستی کا معاملہ کرنا۔ تو جب اللہ نے الحمدللہ ہمیں اتنا رزق دیا ہے، جب اللہ ہمیں دیتا جا رہا ہے اور ہمارے کریڈٹس کی وجہ سے ہمیں نہیں دیتا، اپنی رحمتوں سے دیتا ہے، ہمارے اعمال کی بیسس پر ہمیں نہیں دیتا، ہماری نیکیوں کے کریڈینشلز پر ہمیں نہیں دیتا، وہ اپنی عطا پر اور اپنے خزانوں کے حساب سے دیتا ہے۔ تو ہم بھی اللہ کے راستے میں اگر کوئی انسان ہمارے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے تو ہم کچھ نہ کچھ دینے والے بن جائیں۔ حدیث میں ایک واقعہ آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ ایک مرتبہ کسی روز محشر کے موقع پر ایک شخص کو لایا جائے گا جب حساب کتاب ہو رہا ہوگا، اور اس کو اللہ کے سامنے پریزنٹ کیا جائے گا، اور اللہ اس سے کہے گا بتاؤ اپنی کوئی نیکی بیان کرو۔ وہ شخص کہے گا میری تو کوئی نیکی نہیں ہے سوائے اس کے کہ میں صرف اپنے آپ کو اتنا ایمان والا دیکھتا ہوں کہ میں نے کلمہ پڑھا اور میں کلمے پر قائم رہا۔ اللہ اس سے کہے گا کوئی نیکی بیان کر کے بتاؤ اپنی۔ تو سوچو بچار کے بعد بولے گا کہ میں تاجر تھا، اور صرف یہ کہ اگر میرے پاس کوئی گاہک آتا تھا اور وہ مجھ سے کوئی سامان خریدتا تھا اور وہ کہتا تھا لینے کے بعد کہ میرے پاس تو اس کو دینے کے پیسے نہیں ہیں، تو میں اپنے ملازم سے کہا کرتا تھا ایسے ہی دے دو، پیسے کی اس سے طلب نہ کرو۔ یا اگر کوئی میرے پاس گاہک آتا تھا اور چیز لے لیتا تھا
پھر مجھ سے اس کی اجرت مکمل دینے میں کنسیشن مانگتا تھا، یعنی یہ کہتا تھا کہ باقی پیسے بعد میں دے دوں گا. تو اللہ میں اس کو اس کے لیے اپنے ملازم سے کہا کرتا تھا کہ اس کو ڈیلے دے دو، ٹائم پیریڈ دے دو، اور جب تک تقاضا نہیں کرنا جب تک یہ مانگے نہیں. تو اللہ اس کے علاوہ مجھے اپنی کوئی نیکی نظر نہیں آتی. اس حدیث کے مفہوم کے مطابق اللہ تعالیٰ اس سے کہیں گے تم نے ضرورت کے وقت میرے بندے کی حاجت پوری کی، اس کی مشکل میں اس کے لیے آسانی کی، جاؤ میں تمہارے لیے آسانی کرتا ہوں اور میں تمہیں معاف کر دیتا ہوں. اللہ جس وقت چاہے جب چاہے ہماری کسی ایک معمولی نیکی پر بھی ہمیں بخش سکتا ہے. تو نیکی کرنے میں ایک، کبھی بھی دیر نہ کیا کریں، اور دو، جب حقوق العباد کا معاملہ آ جائے تو کسی بھی صورت میں اس آپشن کو مت ٹھکرایا کریں، کر جایا کریں، اس لیے کہ حقوق العباد کا اجر و ثواب اللہ تعالیٰ کثیر تعداد میں اپنے بندے کو دیتے ہیں. اب سورۃ الضحیٰ کی چوتھے حصے کی آخری آیت، یعنی اللہ تعالیٰ نے چوتھے حصے میں 3 احکامات دیے ہیں. 2 احکامات ہم نے کر لیے، دونوں میں حقوق العباد تھے. اب جو آیت آخری ہے اس سورت کی، وہاں حقوق اللہ کا تذکرہ ہے. فعل امر پر آپ کو یہ سورت اختتام ہوتی ہوئی نظر آئے گی. سورت کی بگننگ اور سورت کی اینڈنگ، پہلی آیت والضحیٰ اور آخری آیت اللہ تعالیٰ نے جو آیت نمبر 11 کی شکل میں رکھی ہے، وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، ان دونوں کا بہت اسٹرانگ کنیکشن ہے. پہلی آیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سورج کی روشنی کی، دن کی روشنی کے پھیلنے کی قسم کے ساتھ آپٹمسٹک اپروچ دی گئی تھی. اسی آپٹمسٹک اپروچ کے ساتھ یہ سورت یہاں مکمل ہو رہی ہے، تکمیل کو پہنچ رہی ہے. وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، نعمتوں کو اللہ کہہ رہا ہے اپنی نعمت کو بیان کرو. نعمت کو بیان کرنے کا مطلب شو آف کرنا نہیں ہے، میرے پاس اتنے گھر ہیں، میرے پاس اتنے پلاٹ ہیں، میرے اتنے بینکس میں اکاؤنٹ ہیں، میرے پاس اتنے کمپنیز کے شیئرز ہیں. اس کی بات نہیں ہو رہی ہے، بلکہ یہاں بات کیا ہو رہی ہے، اپنی نعمتیں دیکھو، اپنی نعمتوں پر نظر پڑے، اپنی نعمتوں کا احساس آئے تو کیا کرو، اللہ کا شکر ادا کرو. فحدث کا پہلا فارم یا فحدث کا پہلا مفہوم کیا ہے؟ اللہ کی نعمتوں کو دیکھ کر اس کا شکر ادا کرو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے اوپر احسانات کو یاد کرا کے ان کو شکر کرنے کی طرف حکم دیا گیا کہ اللہ کے رسول اللہ کا شکر ادا کرنے والے بن جائیں. The important thing جو آپ کو یہاں اس آیت کے اندر سب سے پہلے نظر آ رہی ہے وہ ہے نعمتی ربی کا، اللہ کی نعمت کا، رب کی نعمت کا شکر. یعنی جتنی بھی نعمتیں اب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی ہیں یا ابھی موجود ہیں یا مستقبل میں ملیں گی، they all are ascribed with Allah subhanahu wa ta'ala. It's not just with رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہم میں سے ہر انسان کے پاس جتنی بھی نعمتیں ہیں اس وقت یا آنے والے وقت میں ملیں گی یا پیچھے تھیں، یہ سب کی سب اللہ کی دین تھی. Ascribe your blessing with your رب. میرا کریڈینشیل نہیں ہے، میرا کمال نہیں ہے، میرا محنت کا اینگل نہیں ہے کہ میں نے کی اتنی محنت تو میں نے کامیاب ہونا ہی تھا. Nothing like it. نعمتی رب بھی، جن لوگوں کو عربی زبان آتی ہے ان کو معلوم ہے کہ جس پیٹرن پہ یہاں پر نعمتی ربی آیا ہے، مضاف اور مضاف الیہ کی شکل میں، آپ ان دونوں کو سیپریٹ نہیں کر سکتے ہیں. ادروائز وہاں پر اس کا اینگل اور اس کا جو انداز ہے وہ بریک ہو جائے گا. نعمت ہوتی ہی رب کی عطا ہے، نعمت دی ہی اللہ کی طرف سے جاتی ہے. کوئی انسان آپ کو اور نعمت دے نہیں سکتا. پھر غور کریں نعمتن کے لفظ پر. ہم سب بہت دفعہ نعمت کا لفظ بولتے ہیں اور سنتے ہیں جس کو آپ بلیسنگ کہتے ہیں. نعمتن کا لفظ بنا ہے نعومن سے، نون پر پیش اور عین پر پیش، واو ساکن اور میم. نعومن، نعومن کا مطلب ہوتا ہے سافٹنس، ایز، کسی چیز کا بہت نرم اور ملائم ہونا، کسی چیز کے اندر بڑا تر و تازگی کا ہونا، کسی چیز میں فریشنس ہونا. نعوم کہتے ہیں ہر اس چیز کو
جس کے اندر سافٹنس ہوگی، ایز ہوگی، تازگی ہوگی. انعام عربی زبان میں کیٹلز کو کہتے ہیں، مویشی. کیوں؟ دو وجوہات کی وجہ سے. ایک ان کا فر، ان کی سکن بہت سافٹ ہوتی ہے. دوسرا ان کا آہستہ آہستہ سلو موو کرنا. انعام مویشی جو کیٹلز ہوتے ہیں وہ بہت تیز بھاگ نہیں سکتے ہیں. کبھی آپ کسی بکری کو بھاگتے ہوئے دیکھیں اور کبھی کسی ہرن کو بھاگتے ہوئے دیکھیں. So you can feel the difference. انعام کے اندر سافٹنس ہوتی ہے. اس کا مطلب ہے جو آپ کا گفٹ ہوتا ہے، اردو میں اس کو آپ کہتی ہیں انعام، عربی کا لفظ ہے. انعام کیا ہوتا ہے؟ گفٹ کو انعام کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ آپ کو شگفتگی اور تازگی اور ایک ایز کی فیلنگس دیتا ہے، آپ کو خوش کرتا ہے. میرا سوال ہے، ہر نعمت یہ والا ایسنس رکھتی ہے؟ تازگی والا، خوشگوار فیلنگز والا، ایک آپ کو ملائم اور ایز کا احساس دینے والا. ہر نعمت یہ ایسنس رکھتی ہے یا نہیں رکھتی؟ ہر نعمت کے لیے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہر نعمت کیٹیگوریکلی یہ ایسنس رکھتی ہے. ہر وہ نعمت جس کو اللہ کے راستے میں اللہ کی ہدایت کے مطابق استعمال کیا جاتا ہے، صرف وہ نعمت نعوم کی کیٹیگری میں آتی ہے. ورنہ وہی نعمت جس کو اللہ نے نعوم کے لیے دیا تھا، ہم اس کو اپنے لیے زحمت یا لعنت بنا لیتے، پھر وہ آپ کے لیے ایز نہیں بنتی ہے. اللہ نے آپ کو مال دیا اور آپ اس کو استعمال کرتے ہیں کبیرہ گناہوں کے اندر. ابھی آپ کو نعوم کی کیٹیگری نہیں دے رہا. آپ چاہے کروڑوں خرچ کرتے ہیں، ملینز خرچ کرتے ہیں، بلینز خرچ کرتے ہیں، آپ کو وہ تازگی روح، سکون قلب کبھی نہیں ملے گا جو آپ کو نعمت کو جائز راستے پر خرچ کرنے سے ملے. تو ہر وہ نعمت جس میں اللہ کا احساس سلامت رہے، اس کے اندر آپ کو خوشگوار احساس، سافٹنس اور ایز ملتی ہے. پھر یہاں پر اگلی ایکسپلینیشن اگر آپ غور کریں تو نعمتن واحد آیا ہے. اللہ کہہ رہا ہے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اپنے رب کی نعمت کو بیان کرو. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کئی نعمتوں کا ذکر نہیں ہے، نعم نہیں ہے. نون کی زیر کے ساتھ آئے، نون عین میم، نون زیر عین میم زبر، نعم یہ پلورل ہوتا ہے، جمع ہوتا ہے. یہاں پر واحد آیا ہے نعمتن، یعنی ایک نعمت بھی بعض اوقات اپنے اندر نعمتوں کا ایسنس رکھتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پرومیننٹلی اس صورت میں ایک نعمت واضح کی گئی، کیونکہ یہ صورت آئی تھی فترۃ الوحی کے بعد. تو وحی کا آنا اٹ سیلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک نعمت میں کئی نعمتیں رکھتا. آپ کو بھی اللہ تعالیٰ یہی بتانا چاہتے ہیں، ایک نعمت میں کئی نعمتیں ہوتی ہیں، تاکہ اگر اس ایک نعمت کی موجودگی میں 10 نعمتیں چلی بھی جائیں تو آپ یہ نہ کہیں ایک کی تو بچ گئی. ایک نہیں بچی، اس ایک کے ساتھ کئی اور نعمتیں اٹیچ ہیں. تو اگر آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے دیکھتے ہیں تو اسکالرز کہتے ہیں اس ایک فترۃ الوحی کے بعد نہیں، وحی کے نزول کی نعمت میں کئی نعمتیں تھیں. اللہ کی طرف سے ہدایت کا آنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلقین آنا کہ آنے والا وقت بہتر ہوگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتانا کہ آپ کے لیے اللہ نے بہت عطا خیر کثیر رکھی ہے. اللہ نے کہا تھا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اللہ کی طرف سے خوشیوں کا آنا ایک نعمت. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی نعمتوں کا احساس دلانا تاکہ ان کے اندر دوسروں کی مدد کا جذبہ آ جانا ایک نعمت. اسلام ایک نعمت، نبوت ایک نعمت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پریشانی اور غم میں سے باہر آ جانا ایک نعمت. تو ایک نعمت آپ کے پاس کئی نعمتیں رکھتی. فرض کریں اس وقت آپ کو لگ رہا ہے آپ کی کوئی چیز آپ سے چھن گئی ہے، کوئی بھی چیز، آپ کی ایک نعمت آپ کو یاد آتی ہے کہ آپ زندہ ہیں، آپ سانس لے رہی ہیں، آپ کسی کی محتاج نہیں ہے سانس لینے کے لیے، آپ کی سیچوریشن لو نہیں ہو رہی. جن لوگوں کو کووڈ ہوا اور اس حد تک ہوا کہ ان کی سیچوریشن لو ہوئی، ان کو اس دن کے بعد سے اللہ تعالیٰ نے اس ماحول کی آکسیجن ایبزارب کرنے کی جو نعمت دکھا دی، وہ شاید کووڈ نہ ہونے کی وجہ سے ان کو کبھی بھی محسوس نہ تھی. آپ ماحول میں آکسیجن ہے. کیا ہوا تھا کووڈ پیشنٹس کے ساتھ؟
ماحول میں آکسیجن اتنی ہے، اسی پرسنٹیج میں ہے جس میں ہمیشہ تھی، ان کی صلاحیت اس آکسیجن کو ایبزارب کرنے کی کم ہو گئی تھی، اور اس کی وجہ سے ان کے اندر سیچوریشن لو ہو رہی تھی. ایک نعمت، میں زندہ ہوں اور بغیر آکسیجن ماسک کے سانس لے رہی ہوں، کسی کی محتاج نہیں. ایک نعمت میں کئی نعمتیں موجود ہوتی ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فحدث کہہ کے فعل امر کے ساتھ یہاں پر اپنی اس صورت کا اللہ تعالیٰ نے اختتام کر دیا کہ جب اللہ کی بات پر، اللہ کے دیے ہوئے امر پر عمل کرو گے، اپنے آس پاس تمہیں نعمتوں کے بیان کی توفیق مل جائے گی. اس حدث کے اندر بھی اسکالرز کہتے ہیں سورت کے باقی پیٹرن کی طرح توسع فی المعنی ہے. دیکھیں یہاں پر اگر آتا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْهَا، ہاں آتا ہے پروناؤن فار سنگولر فیمنن، جیسے پیچھے نعمت واحد مؤنث آیا ہے. اللہ نے نہیں کہا اپنی نعمت کا بیان کرو. آپ اس بات کو سمجھیں، اللہ نے کہا ہے اپنے رب کی نعمت کو بیان کرو. یہ اردو کی ٹرانسلیشن کا ہمارے پاس لمیٹیشن ہے. ادروائز اگر اپنی نعمت کا بیان ہوتا عربی کے لحاظ میں تو اس کے بعد آتا فحدثھا. فحدثھا نہیں آیا، یعنی اللہ کی نعمتوں کا تو شکر کرو ہی کرو. اور بھی بہت چیزیں ہیں جس کا بیان ریکوائرڈ ہے. زبان ہے، الفاظ کنسٹرکٹ کرنے آتے ہیں، جملہ بنانا آتا ہے، کمیونیکیٹ کرنا آتا ہے، کلام کرنا آتا ہے، کسی دوسرے تک اپنی بات پہنچانے کا ہنر آتا ہے. اللہ نے تم کو بولنے کی صلاحیت دی ہے، فحدث، اس کا استعمال کرو، اس کا یوٹیلائزیشن کرو. ہم بہت سپرفیشل قرآن پڑھتے ہیں. ہم کہتے ہیں اس آیت کا مطلب ہے اللہ کی نعمتوں کا تذکرہ کرو، اللہ کی نعمت کو بیان کرو، الحمدللہ الحمدللہ کہتے رہو، چاہے زبان سے کہو، چاہے عمل سے کہو، چاہے دل سے کہو، الحمدللہ کہتے رہو. دس از جسٹ ون اینگل توسع فی المعنی میں. اس میں کم سے کم 5 سے 6 اینگلز پیچھے کی آیات کے ریفرنس میں آپ اس حدث سے نکال سکتے ہیں. میں آپ کے سامنے 5 سے 6 اینگل ابھی اس فحدث کے رکھتی ہوں. پہلی چیز اسکالرز بیان کرتے ہیں کہ یہاں پر جو فحدث آیا اس کا مطلب کیا ہے. نعمت کا بیان مطلب کیا رکھتا ہے اپنے اندر؟ اظہار الایمان. صرف الحمدللہ نہیں، اٹس اے ہول کانسیپٹ. اپنی زبان کی نعمت سے، اپنے بیان کی طاقت سے ایمان کا اظہار کرو. جتنی مرتبہ آپ شکر کرتے ہیں ٹیکنیکلی، اتنی مرتبہ آپ کا ایمان بڑھ جانا چاہیے. اٹس ناٹ جسٹ ریچولسٹک الحمدللہ، اٹس اے ویری انٹینس الحمدللہ جو ایک مومن کی زبان سے باہر آنا چاہیے اپنی ہر نعمت کا سوچ کے. اور وہ کب ہوگا؟ جب آپ اپنی ہر نعمت کو اللہ کی دین سمجھیں گے. اسکرائب یور بلیسنگ، اللہ نے دی. ہم میں سے جتنے لوگ یہاں روز آئے اس لیے آئے کہ میں نے اپنی ٹائم مینجمنٹ بہت اچھی کی ہوئی تھی، اس لیے آئے کہ ہمارے پاس گاڑی تھی، اس لیے آئے کہ ہمارے پاس ڈرائیور تھا، اس لیے آئے کہ ہماری صحت اچھی تھی. نتھنگ لائک اٹ. صرف اس لیے آئے کہ اللہ چاہتا تھا میں یہاں آؤں اور اللہ نے ریسورسز بنا دی. بات کرنے کا صرف انداز ہوتا ہے، وہ بات کرنے کا انداز دوسروں پر بعد میں اثر انداز ہوتا ہے، پہلے آپ پر خود اثر انداز ہوتا ہے. میں پیچھے اس صورت میں آپ کو مستقل بتاتی آ رہی ہوں. آپ جو بولتے ہیں آپ وہ بن جاتے ہیں. آپ جو بولتے رہتے ہیں آپ کے آس پاس والے وہی بن جاتے ہیں. آپ کی اپنی گفتگو کا آپ پر اثر ہوتا ہے. آپ کہتی ہیں میں ان لکی ہوں، میں ان لکی ہوں، میں ان لکی ہوں. الٹیمیٹلی کیا ہوگا؟ آپ کو اپنی زندگی کے صرف اندھیرے نظر آئیں گے، محرومیاں نظر آئیں گی، وہ چیزیں نظر آئیں گی جو آپ کو اذیت دیتی ہیں، وہ چیزیں نظر آئیں گی جس سے آپ کے زخم کبھی نہیں بھریں گے. اپنی زبان کے استعمال کو بہت محتاط رکھتا ہے مومن، اور اپنی ہر نعمت کو اللہ کے ساتھ اسکرائب کر دیتا ہے. یہ اپنی روٹین بنا لیں. کوئی آپ کی تعریف کرے، آپ کا رزلٹ بہت اچھا آیا، آپ بہت پیاری لگ رہی ہیں، آپ نے کپڑے بہت اچھے پہنے، آپ کی عید کی تیاری بہت اچھی ہوئی ہے، آپ نے اپنے بچے کی شادی بہت اچھی کی. سب سے پہلا کیا لفظ ہے جو آپ کے منہ سے نکلے؟ الحمدللہ. اور اگلا جملہ نکلے سب اس کی توفیق ہے. الحمدللہ کے ساتھ ایک چیز اور ایڈ کر لیں، بیکاز یہ میں کسی کو سنانے کے لیے نہیں کر رہی، کہ میں اپنی
جان کو سنانے کے لیے، اپنے نفس کو سنانے کے لیے، اپنی روح کو سنانے کے لیے بتا رہی ہوں، کسی بھی وقت کسی بھی طرح میری شخصیت میں پرائیڈ ایروگنس نہ آئے، میں ہمبل رہوں. اگر مجھے کوئی بھی نعمت اس وقت نعمت کے طور پر نظر آ رہی ہے، اسکرائب اٹ ود یور رب. ہم میں سے جس کے پاس جتنی بھی نعمت ہے، جس کے پاس جتنی نعمت ہے، کسی کے پاس بھی سلیمان علیہ السلام جیسی نعمت نہیں ہے. نہیں. آپ ایک چڑیا کو قابو کر کے بتاتے ہیں کہ آپ کہیں چڑیا میں چاہوں گی کہ تم اس وقت بیٹھ جاؤ میرے پاس آ کے، ایک چڑیا آپ کے قابو میں نہیں آئے گی. جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو دی تھیں وہ دنیا میں کسی انسان کو نہیں دی، اور ان کی دعا تھی اللہ جو مجھے دے مملکت، جو ڈومینین مجھے دے، وہ میرے بعد کسی کو نہ دے. تو سلیمان علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ آپ کے پاس اتنی بڑی کنگڈم کیسے آ گئی، آپ کے پاس اتنی سلطنت، اتنا اختیار کیسے آ گیا؟ سلیمان علیہ السلام نے کہا، سورۃ نمل کی آیت نمبر 40 آتی ہے، ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے. اور پھر آگے بتایا بھی کیوں دیا ہے میرے رب نے مجھے یہ فضل، لیبلونی اشکرو ام اکفرو، مجھے ٹیسٹ کرنے کے لیے دیا ہے کہ میں اس میں شکر کرتا ہوں یا کفر کرتا ہوں. اگر کوئی بھی انسان اپنی کسی نعمت کو اللہ کے ساتھ اسکرائب نہیں کرتا، چاہے جانتے بوجھتے بھی اس نے ایسا کیا، وہ کفر بنعمت اللہ کا شکار ہو جائے. کانشیس ہو جائے. دنیا کا علم ہمارے پاس ہے، ہر چیز کے لیے ہمارا دماغ چلتا ہے. اگر کہیں کسی ہمارے کریڈینشیل کی تعریف کی جاتی ہے، ہمارے کسی پہلو کی تعریف کی جاتی ہے، روٹین بنا لیں، الحمدللہ سے کم تو آپ کے منہ سے کچھ نکلے نہیں. اور اگر ساتھ ساتھ یہ بھی بول دیتی ہیں آل ہز توفیق، سب اس کی توفیق، تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی نعمت کا حق آپ نے ادا کر دیا، اظہار الایمان کر دیا، آپ نے ایمان کا اظہار کر دیا. And the moment you will do the اظہار ایمان، فحدث کا اینگل آپ نے ادا کر دیا، اللہ کی نعمت کو آپ نے بیان کر دیا. سلیمان علیہ السلام کے مقابلے میں قارون نے کیا کیا تھا؟ قارون سے جب پوچھا گیا تھا اتنے خزانے ہیں تمہارے پاس کہ تمہارے لیے پورے کی پوری ایک فوج چلتی ہے جو تمہارے خزانوں کی کنجیاں اٹھا کر چلتی ہے صندوقوں کے اندر، اس نے کیا کہا تھا؟ انما اوتیتہ علی علم عندی. This is all because of my knowledge actually. I'm very sharp and high intellect person. یہ والا انداز، انما اوتیت علی علم عندی، یہ تو جو میرے پاس علم ہے اس کی وجہ سے ہے. تو اللہ نے کیا کیا؟ فخسفنا به وبدارہ الارض، اللہ نے اس کے مال کو، اس کی ساری کنجیوں کو، اس کی عمارتوں کو، اس کی غاروں کو، اس لیے کہ اس کے پاس پوری پوری غاریں تھیں جس میں مال تھا، اللہ نے سب کو زمین میں سنک کر دیا اور کٹتا جا رہا ہے اور روز محشر تک اس کو کٹتا جائے. کیوں؟ اس نے اللہ کی نعمتوں کا کریڈٹ اللہ کو نہیں دیا، اپنے ساتھ اسکرائب کر لیا. اپنی نعمتوں کو اپنے بچوں کو بتائیں، اپنی ہر نعمت کو اللہ کے ساتھ اسکرائب کر لیں، منعم کو پہچانیں، نعمت دینے والے کو پہچانیں، شکر گزار بن جائیں، اظہار الایمان ہوگا اور فحدث کی کیٹیگری پوری ہو جائے گی. یہ اللہ ہے جو ہمیں اتنی نعمتیں دیتا ہے کہ اس کا حق ہے کہ ہم ہر نعمت پر اس کا شکر ادا کریں. اس دنیا میں تو جب اولاد والدین کو بہت ستاتی ہے، بہت ستاتی ہے، بہت سے ایسے والدین نہیں ہوتے ان اسلامک کی صحیح اپنی اولاد کو ان کی نافرمانی کی وجہ سے جائیداد سے فارغ کر دیتے ہیں. پھر نیوز پیپر میں بڑے بڑے جو ہیں وہ ڈسکلیمر لگتے ہیں، ہم نے اپنی اولاد کو آگ کر دیا. اسلام نہیں ہے یہ، بٹ کرتے ہیں ماں باپ. کیوں؟ ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے. اور ہم جس رب کے ساتھ دن میں پتہ نہیں کتنی مرتبہ بغاوت کرتے ہیں، وہ رب جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، وہ رب جس نے ہمیں خوش کرنے کے لیے نعمتوں کے انبار لگا دیے ہیں، وہ رب جس نے ہمیں کسی کا محتاج نہیں کیا ہے، وہ رب جس نے ہمیں سائل کے مقابلے میں اوپر والا ہاتھ دیا ہے. اوپر والا ہاتھ ہمیشہ بہتر ہوتا ہے ید سفلی سے. اس کے باوجود ہم اس کا شکر ادا نہ کریں، ہم اپنی زبان سے ایمان کا اظہار نہ کریں، ہم اپنی زبان سے اس کی توفیق کو یاد نہ رکھیں، اس کا حق ادا نہ کریں. اس چیز سے فحدث روک رہا ہے. بی کانشیس آف اللہ، اللہ کی نعمت کا ہر وقت بیان کرو. اور اللہ نے قرآن میں کہہ بھی دیا ہے، کہا تو ہے اللہ نے فحدث، اس کی نعمتوں کا تذکرہ کرو، بٹ اللہ نے قرآن میں کہا ہے وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، کم ہیں میرے بندے جو شکور کی کیٹیگری میں آتے ہیں.
جو ہر حال میں شکر کرتا ہے. اللہ نے قرآن میں حکم دیا اے عملو آل داود شکر، آل داود کو حکم دیا گیا کہ شکر کرتے رہو. لیکن اللہ کو پتا تھا کہ کم ہی لوگ ہوں گے، کم ہی میرے بندے ہوں گے جو شکر کریں گے. مومن کی نیچرل کوالٹی ہوتی ہے کہ اس کی زبان شکر کرتے ہوئے نہیں تھکتی. الحمدللہ دل سے کریں، الحمدللہ نعمت کو سوچ کے کریں، الحمدللہ اللہ کا احسان مان کر کریں. پھر آپ دیکھیں گے صرف زبان سے الحمدللہ نہیں ہوگا، آپ کے وجود سے الحمدللہ ہوگا. آپ اس کی نافرمانی نہیں کریں گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آتی ہے جامع الترمذی میں، آپ نے فرمایا احب اللہ لما یغبوکم من نعمہ، اللہ سے محبت کرو کیونکہ وہ تمہیں اپنی نعمتیں کھلا رہا ہے. یغبوکم غذا سے آیا ہے، وہ تم کو اپنی نعمتیں کھلا رہا ہے. اور کیا کچھ نعمتیں اس نے ہمیں عطا کی ہیں، ہمیں ہر لمحہ اس کا شکر گزار بننے کی ضرورت ہے. جب بھی کہتے ہیں ایمان کا ایک حصہ شکر، تو فحدث میں شکر کرنا، زبان سے شکر کرنا، نعمتوں کو اس کی طرف اسکرائب کرنا آ جاتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا، آپ کو اللہ کے رسول کی سونے سے پہلے کی سنتوں میں بہت سی دعائیں ملتی ہیں. جیسے آپ سورۃ الفلق 3 مرتبہ پڑھتے تھے، سورۃ الناس 3 مرتبہ پڑھتے تھے. اسی طرح سے آپ نے سنا ہے کہ اللہ کے رسول مکمل صورتوں میں سورۃ الملک سونے سے پہلے پڑھتے. آپ کا معمول تھا کہ آپ سورۃ الملک اور سورۃ السجدہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، آپ سونے سے پہلے پڑھا کرتے تھے. There is something common in these two surahs. دونوں صورتوں کی 30 آیات. اور ایک اور چیز ان دونوں صورتوں میں کامن ہے. انٹرسٹنگلی ان دونوں صورتوں میں ایک آیت ہے جو ایگزیکٹ ورڈ ٹو ورڈ ایک ہی جیسی، اور وہ آیت جو آتی ہے وہ سورہ ملک کی آیت نمبر 23 ہے اور سورۃ سجدہ کی آیت نمبر 9 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کے الفاظ آتے ہیں وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ. اللہ نے تم کو ہیئرنگ دی، سینگ دیکھنے کی طاقت دی. اللہ نے تم کو افئدہ دل دیے، سوچنے سمجھنے والے جذبات والے دل دیے. کم ہی ہیں تم میں جو شکر ادا کرتے ہیں. ایمان کا ریوائول ہوتا ہے جب آپ سوچ سمجھ کر اس طرح کی آیات پڑھتے ہیں. جب ایک مومن یہ آیت پڑھتا ہے اور آیت مکمل ہوتی ہے قلیلا ما تشکرون، امیڈیٹلی اس کا دل کہتا ہے الحمدللہ، اللہ میں ان قلیل تعداد میں شامل ہونے کے لیے تیار ہوں جو شکر گزار ہوتا ہے. میں اس کثیر تعداد کا حصہ نہیں بننا چاہتا جو ناشکرے ہوتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے سورۃ السجدہ اور سورۃ ملک سونے سے پہلے تلاوت کرنا. جس انسان نے اپنا ایمان زندہ کر لیا، اس نے دن میں 2 کام کیے جو اس سورت کی آیت 9 اور 10 میں تھے. یتیم کو جھڑکا نہیں، یتیم کو کسی بھی طرح سے ڈومینیشن کے ساتھ جو ہے تکلیف نہیں پہنچائی، انسلٹ نہیں کی، سائل کی ضرورت پوری کر دی. رات میں اللہ کا شکر کر کے سو گیا. اس کا مطلب ہے دس از دی آئیڈیل بلیور، اس نے فحدث کا حق ادا کر دیا. آپ دوسروں کو خوشی دیں گے، اللہ آپ کے شکر میں خوشی دے دے گا. آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ زیادہ تر ہم جب الحمدللہ بول رہے ہوتے ہیں، زیادہ تر، اور خاص طور پہ کوئی تکلیف، غم، پریشانی ذہن میں ہوتی ہے، تو ہمارا الحمدللہ بھی ایسا ہوتا ہے جس کے اوپر استغفر اللہ پڑھنا چاہیے. ہوتا ہے نا، روتے ہوئے انداز میں، رونی شکل بنا کے الحمدللہ، مخارج کا خیال رکھے بغیر، یہ خیال کیے بغیر کہ ہم الحمدللہ کہہ رہے ہیں، ہم یہ نہیں کہہ رہے کیا مسئلہ ہے. بعض اوقات ہمارا الحمدللہ بھی ایسا. یاد رکھیں جو دل سے نکلے گا وہ سرور تک ضرور لے کر جائے گا. ہم کہتے ہیں ہم اتنا قرآن پڑھتے ہیں، اتنی تلاوت کرتے ہیں، اتنی دعائیں مانگتے ہیں، اتنی تسبیحات پڑھتے ہیں، دل بجھا بجھا سا رہتا ہے. اس لیے کہ آپ کی زبان جس کلمے کو ادا کرتی ہے، جو فریز بولتی ہے، وہ دل کی گہرائیوں میں نہیں پہنچ پاتا. دل سے کہیں الحمدللہ، اللہ آپ کو اس الحمدللہ میں خوشی دے دے گا. اس صورت کے حساب سے جو سبق آپ کو مل رہا ہے، جس نے پہلے 2 کام کیے
کسی حاجت مند کی حاجت پوری کی، کسی ضرورت مند کو ضرورت کے وقت وہ دے دیا جو وہ مانگ رہا تھا. اب اللہ آپ کو قناعت دے گا. آپ ایک تسبیح پڑھیں گی، آپ ایک کلمہ پڑھیں گی، آپ ایک آیت پڑھیں گی، آپ تھوڑا سا قرآن پڑھیں گی، اللہ اسی سے آپ کے دل کو تسلی دے دے گا. مومن کو جب بھی قرآن سکون دیتا ہے اس لیے کہ قرآن اس کے دل تک اترتا ہے. اینڈ ہی ٹرائز ہز بیسٹ ٹو کیپ دا بیلنس. سوسائٹی کو بھی دیتا ہے، اللہ کو بھی دیتا ہے. جب دونوں کا حق ادا کرتا ہے تو کم کفایت کر جاتا ہے. دس از دا بیوٹیفل ڈیفینیشن آف برکت. تبھی آپ کا فحدث کا معاملہ ادا ہو جاتا ہے. یہ فلسفی ہے غم کی ہیلنگ کی. بندوں کی مدد کریں، اللہ کا حق ادا کریں، آپ کے زخم بھرنے لگ جائیں گے. آپ اپنے آپ کو یوز لیس نہیں سمجھیں گے، آپ اپنے آپ کو یوزفل سمجھیں گے. آپ کو اللہ کے راستے میں قربانی دینے کا دل کرے گا. جبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے خیر الناس انفع الناس، بہترین انسان انسانوں میں سے وہ ہیں جو لوگوں کے لیے فائدہ مند ہیں. تو ایک اینگل ہے فحدث کا ٹوٹل شکر گزاری جو آپ کے ایمان کو بڑھاتی ہے، ایمان کا اظہار کرتی ہے، نعمتوں کو اللہ کے ساتھ اسکرائب کرتی ہے، اور آپ اپنی زندگی میں کانشیسلی شکر گریٹیٹیوڈ لے کر آتے ہیں. فحدث کا دوسرا اینگل تفاعل، تا فا الف حمزہ لام. تفاعل کہتے ہیں آپٹمزم. فحدث کے اندر آپٹمزم بھی ہے. میں نے ابھی آپ کو کہا تھا تھوڑی دیر پہلے کہ صرف اللہ تعالیٰ زبان سے الحمدللہ کرنے کی بات نہیں کر رہے نعمت کے اوپر. یہاں ایک اور انداز ہے گفتگو میں تفاعل. گفتگو میں تفاعل مطلب تفاعل فی الکلام، adopting the optimistic approach in your conversation. فحدث میں یہ بھی آتا ہے don't speak ill, don't speak negative, speak nice, speak kind, speak positive. فحدث میں یہ بھی آتا ہے وہ انسان جو اللہ کا شکر گزار ہوگا وہ چڑچڑا ہوگا. This is automatically connected within the فحدث. ایک نعمت آئی آپ کے پاس، اب یہ باقی 5 نعمتیں اس سے کنیکٹڈ ہوں گی. ایک نعمت کیا آئی تھی؟ آپ نے زبان سے الحمدللہ کہنا شروع کر دیا تھا یہ سوچتے ہوئے ہر نعمت میرے پاس جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے. اس کا آٹومیٹک ریپل ایفیکٹ آپ کی زندگی میں آپٹمزم ہوگا. جس کی زندگی میں آپٹمزم ہوتا ہے وہ ہر چیز کے اندر کیڑے نہیں نکالتا، وہ صرف حالات کی سنگینی پر تبصرے نہیں کرتا. مثال کے طور پر ابھی کا بالکل لیٹسٹ کرنٹ ایشو جس کو میں نے 2 دن پہلے بھی ذکر کیا، ہائپ آتی ہے نا ہمارے معاشرے میں سوشل میڈیا پر، جس چیز کی سارا زمانہ بس اسی پر بات کرتا ہے اور اسی پر بات سننا چاہتا ہے. اور ہمیں فکر صرف یہ ہوتی ہے کہ بس ہمیں اس کے بارے میں بالکل ایک کمپریہنسو نالج مل جائے. اور اس کا نقصان چاہے یہ ہو رہا ہو کہ ہم سب ذہنی طور پر بیمار ہو رہے ہوں، شاید اس کا نقصان یہ ہو رہا ہو کہ ہم وہ کام فوکس میں نہ لا رہے ہوں جو ہمارے کرنے کے ہیں، اور ہم ان کاموں پہ وقت لگا رہے ہوں جن کاموں سے صرف اور صرف ہمیں ذہنی کوفت ہو سکتی ہے. پریشانی پر فوکس آپ کو کبھی آپٹمسٹک نہیں رکھ سکتا. پریشانی پر فوکس کی آج کی مثال ریڈ ہائفر. ہر چوتھا میسج میرے موبائل میں صرف یہ ہے یہ رہی ویڈیو، یہ واقعی سچ ہے؟ کیا یہ ہونے والا ہے؟ کیا اس کا اور سولر ایکلپس کا کوئی تعلق ہے؟ کیا اس کا اور رمضان کا کوئی تعلق ہے؟ ہاں، سب چیزوں کا بہت گہرا تعلق ہے. میں آپ کے تھرو سب کو جواب دے رہی ہوں. کہانی اس کی بہت لمبی ہے، میں یہاں سنا نہیں سکتی ہوں. ریڈ ہائفر کی یہ یہودیوں کی پیداوار نہیں ہے. ریڈ ہائفر آپ کی سورہ بقرہ کیا ہے؟ وہ ریڈ ہائفر تو قرآن میں موجود ہے، آپ کو نہیں پتا؟ ساری کہانی تو لکھی ہوئی ہے ادھر، ساری کہانی وہاں لکھی ہے. ہاں، وہ کہانی فل ان دی بلینکس میں لکھی ہوئی ہے. وہ کہانی فل ہوتی ہے اسرائیلیات سے. ان کی پڑھیں تورا، ان کی پڑھیں گاسپل، پھر آپ کی کہانی فل ہوگی. پوری سورہ بقرہ جس گائے کے بارے میں ہے، سورہ بقرہ کا نام بھی ریڈ ہائفر ہی ہے بائی دا وے. وہ کون سی گائے تھی؟ پیلی گائے؟ پیلی نہیں تھی، وہ وہی تھی اورنجش ریڈ ہائفر. پتہ نہیں ہم مسلمان سوچتے کیوں نہیں ہیں؟ ہمارے ذہن کیوں نہیں کام کرتے؟ پڑھتے کیوں نہیں ہیں؟
نہ اپنا قرآن پڑھتے ہیں، اور جو پڑھتے ہیں وہ بھی ایسے پڑھتے ہیں کہ وہ سر پر سے نکل جاتا ہے، دماغ کے اوپر سے سلپ کر جاتا ہے، دل کے اندر تو جانے کی دور کی بات ہے۔ اٹس اے لانگ کہانی، بٹ میں نہیں سنا رہی، جو سورہ بقرہ جوائن کرے گا میرے ساتھ اس کو کبھی نہ کبھی سننے کو مل ہی جائے گی۔ ہاں، فرمائشی پروگرام تو میں چلاتی نہیں ہوں کبھی بھی، وہ تو میری عادت ہی نہیں ہے، اور جس پر سب بول رہے ہوتے ہیں اس وقت میں کم سے کم اس پر نہیں بولتی۔ دیٹس مائی فلاسفی۔ انتظار کریں، علم کا جو پیاسا ہوتا ہے وہ اپنے اندر سب سے پہلے صبر لے کر آتا ہے۔ میں نے صرف آپ کو اتنا بتا دیا، یہ وہی رائٹ ہائفر ہے جس کے اوپر پوری سورت البقرہ موجود ہے۔ ہاں، وہاں قرآن کی کہانی میں فل ان دی بلینکس ہے، جو ماضی میں ہوا تھا اسی سے کنیکٹڈ ان کے اندر، جیوز کے اندر فلاسفیز موجود ہیں۔ مگر آپ اس وقت ریڈ ہائفر کے بارے میں انفارمیشن لیں، یہ ہے صرف اور صرف بے چینیوں کو بڑھانے کا ریزن۔ اس کی پازیٹیو سائڈ میں آپ کو بتا دوں، اگر جیوز کا یہ خیال ہے کہ جس دن انہوں نے فائنلی، اور یہ پہلے بھی کئی دفعہ ریڈ ہائفرز اپنے سلاٹر کر چکے ہیں، آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے، یہ ایک دفعہ نہیں ہو رہا، دے آر انکریزنگ دیئر نیومیریکل نمبر ایوری ٹائم۔ مسلمانوں کو کچھ نہیں آتا اور مسلمانوں کو کچھ نہیں پتا، انفارچونیٹلی یہ پہلی دفعہ نہیں ہو رہا ہے، یہ ان کے نیومیریکل نمبرز بڑھ رہے ہیں، ہر دفعہ ان کے ہائفر کی کوانٹٹی بڑھ رہی ہے۔ ایک ٹائم پر جب وہ کوانٹٹی ایگزیکٹلی کسی خاص پرسنٹیج پر پہنچ جائے گی، دین دے ہیو اے کلیم کہ اس کے بعد پھر دجال باہر نمودار ہو جائے گا۔ فرض کریں آج کل کی اطلاعات کے مطابق یہ ان کا فائنل سلاٹر آف ریڈ ہائفر ہے، ان کے مطابق دجال نمودار ہو جائے گا، ہمارے مطابق نہیں، ان کے مطابق۔ تو ہمیں کس چیز سے گھبرانا اور پریشان ہونا چاہیے؟ اگر دجال نمودار ہو گیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مفہوم کے مطابق مسلمانوں کی توبہ پھر نہیں قبول ہونے والی۔ اس وقت سے ڈریں بجائے اس کے کہ کہانی سننے میں انٹرسٹڈ ہوں۔ ہائے، جیوز اتنا پروپیگنڈا بناتے ہیں، مسلمانوں کے دشمن، چلنے ہی نہیں دیتے سکون کو دنیا کے ساتھ۔ اس چیز سے باہر آ جائیں۔ تفاعل فی الکلام مومن کا سب سے بڑا ہتھیار ہوتا ہے، ہر وقت نیگیٹیوٹی پر تبصرے نہیں کرتا رہتا، خوشگوار ذہن کا مالک اپنی زندگی میں نیگیٹو جملے ہٹا دیتا ہے۔ مت بولیں ایسے، میں امتحان میں پاس نہیں ہوا، میرا تو کاروبار چلتا ہی نہیں ہے، مجھے تو اچھی نوکری ملتی ہی نہیں، مجھے تو اپنی شادی کے بعد بھی کوئی خوشی نہیں ملی، میرا تو اسپاؤس ہے ہی ایسا۔ یہ سب نیگیٹو جملے ہیں، یہ بولنا چھوڑ دیں۔ آپ کے یہ بولتے رہنے سے کہ آپ کے بچے فرما بردار نہیں ہیں، آپ کے بولتے رہنے سے بچے فرما بردار ہو جائیں گے؟ نہیں۔ آپ بولنے کا انداز بدلیں، آپ کے مستقل یا نیگیٹو جملے بولنے سے آپ کے اندر کی اسٹرینتھ مرتی جائے گی۔ آپ ہر دفعہ ایک نیگیٹو جملہ بولتے ہیں، آپ کے اندر کی اسٹیمنا، اسٹرینتھ مر جاتی ہے، 1% مر جاتا ہے۔ اور 2 جملے بولیں گے 2% مر جائے گی۔ آپ سارا دن نیگیٹیوٹی کے ساتھ کلام کرتی رہیں، آپ کے اندر کی اسٹرینتھ رات تک 0 ہو جائے گی۔ اسپیک پازیٹیو، ڈونٹ اسپیک ill۔ جب آپ اسپیک پازیٹیو کی کیٹیگری کو اڈاپٹ کرتے ہیں، آپ نعمت پر نظر رکھتے ہیں، آپ کہتی ہیں ہاں الحمدللہ، دل میں آپ کہتی ہیں ہاں بچے نافرمان ضرور ہیں بٹ الحمدللہ اولاد تو ہے، اللہ نے موقع دیا ہوا ہے، میں تربیت کروں گی ان کی۔ اسپیک پازیٹیو۔ بیماری آ جاتی ہے، آپ کو شدید تکلیف ہوتی ہے، آپ کے ٹیسٹ اچھے نہیں آتے، بجائے سے کہ آپ بولتی رہیں صحت نہیں ہے، بڑی سخت پریشانی ہے، طبیعت خراب رہتی ہے، بس دل گھبراتا رہتا ہے، آپ فوراً کہیں الحمدللہ جس رب نے مجھے توفیق دی ہوئی ہے کہ اتنا رزق دیا ہے کہ میں اپنا علاج کرا سکتی ہوں۔ اس طرح سوچنا شروع کر دیں، اس طرح بولنا شروع کر دیں۔ لوگوں کو احساس نہیں ہے کہ جب آپ اس طرح بولتے ہیں آپ کی آدھی بیماری ہیل ہونا شروع ہو جاتی ہے، بیکاز آپ کی باڈی آپ کو سنتی ہے، آپ کے سیلز، میں نے پچھلی کلاسز میں یہ کانسیپٹ دیا تھا that when what you say has the energy. If you will say the right word at the right time with the positive notion, your cells will absorb the positive energy. The time your cells will start absorbing the positive energy, you will start healing yourself without any medicine. یقین ہونا چاہیے، اس یقین کی کمی ہے ہم میں۔ اس یقین کو جس دن آپ نے قرآن سے گین کر لیا، آپ اپنے زخموں کو بھرتا ہوا بہت تیزی سے محسوس کریں گے، آپ اپنے احساسات کے اندر بہت سی نعمتوں کے اینگل دیکھیں گے۔ جب بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها،
اگر تم اپنی ایک نعمت کو بھی گننے کو بیٹھو گے تم اس کا شمار نہیں کر سکتے. تو اپنے دل میں، اپنے دماغ میں ایک بات اس صورت کے ذریعے فحدث سے بٹھا دیں، اسپیک پازیٹیو. یعقوب علیہ السلام اپنی مشکل کے درمیان میں دعا کرتے ہیں، انما اشکو بثی و حزنی الی اللہ، میں اپنے غم کی کمپلینٹ صرف اللہ سے کرتا ہوں. ایسا نہیں تھا کہ وہ مشکل کے درمیان میں اپنے آپ کو رونے سے روک رہے تھے. آپ کو معلوم ہے یعقوب علیہ السلام اتنا روئے تھے کہ ان کا ویژن چلا گیا، اس لیے کہ ان کا غم بہت طویل تھا. لیکن انہوں نے آپ کو اور مجھے ایک طریقہ سکھا دیا آپٹمسٹک رہنے کا. مشکل کے درمیان میں انبیاء کی طرح رب سے تعلق کرنا. الٹیمیٹلی ہی ول پل یو آؤٹ فرام یور مشکل. چاہے یعقوب علیہ السلام کی طرح چند سال ہی لگ جائیں، چاہے ایوب علیہ السلام کی طرح 18 سال لگ جائیں، 20 سال لگ جائیں، 40 سال لگ جائیں، بٹ مشکل میں، مشکل حالات میں، پریشانیوں میں انبیاء کی سنت، انبیاء کی طرح اللہ سے تعلق مینٹین کرو. اور یہ چیز بہت فرق لاتی ہے. ڈپریشن کا آدھا علاج پازیٹیو کانورسیشن، دا رائٹ پیپ ٹاک، صحیح طرح سے الفاظ کا استعمال کرنا، کنسٹرکٹیو استعمال کرنا. آپ اپنے آپ کو پریشانی کے گڑھوں میں، نا امیدی کے گڑھوں میں گرنے سے خود بچا لیتے ہیں. یہ شکر کی کیفیت ہے. قرآن کہتا ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا أَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. غم نہیں کرو، تھکو نہیں، ڈو ناٹ لوز ہوپ. تم ہی اعلیٰ رہو گے، بٹ کنڈیشن ہے اگر تم مومن. اگر آپ کی زبان نعمت کا بیان کرتی رہے گی، کنسٹرکٹیو بات کرے گی، آپ ڈپریشن سے باہر آ جائیں گے. آپ ڈپریشن کے گڑھوں میں نا امیدی میں نہیں جائیں گی. آہستہ آہستہ آپ کے رب کا کلام آپ کو آپٹمسٹک اپروچ دیتے. تو یقین کی کیفیت کے ساتھ گفتگو کرنا. اور مومن کے لیے اسکالرز کہتے ہیں یقین کی گفتگو میں سب سے پہلی چیز دعا بالیقین ہوتی ہے. دعا ایسے مانگنا جیسے وہ سن چکا ہے، بس قبول ہونے والی ہے. بعض اوقات ہم دعائیں مانگتے ہیں اور ڈاؤٹس کا شکار رہتے ہیں. دعا مانگ رہی ہیں آپ، پھر بھی کہہ رہی ہیں پتہ نہیں سنے گا کہ نہیں سنے گا. یہ نہیں کہتے. اس لیے بہت سے اسکالرز ہیں جو یہ کہا کرتے تھے کہ جب آپ کوئی نیکی کر لیں تو یہ نہ کہیں کہ پتہ نہیں اللہ قبول کرے گا کہ نہیں کرے گا. وہ ایک دوسرے کو یہ نہیں کہا کرتے تھے کہ اللہ ہماری نیکی قبول کرے، اس لیے کہ وہ کہتے تھے اگر آپ کو توفیق مل گئی اور آپ نے نیکی کر لی اس کا مطلب ہے قبول ہو گئی. بلکہ یہ کہا کریں نیکی کرنے کے بعد اللہ میری نیکی کی حفاظت کر. نیکی تو قبول ہو جاتی ہے، ہم اپنی بے اعمالیوں کی وجہ سے ان نیکیوں کو ضائع کر دیتے ہیں. اسی طرح سے دعا یقین سے مانگی جاتی ہے، پورے یقین سے مانگی جاتی ہے، اس یقین کے ساتھ کہ جو آپ نے منہ سے الفاظ ادا کیے سمجھے سن لیے اللہ تعالیٰ. اس کی مینیفسٹیشن اپنے ٹائم پر سامنے آئے گی جب اللہ چاہے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آتا ہے ادعوا اللہ وانتم موقنون بالایجاب. اللہ کو ایسے پکارو، اس طرح سے پکارو کہ وہ آلریڈی جیسے تمہاری دعاؤں کو قبول کر چکا ہے. جبھی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کاش اور اگر کہنے سے منع کیا ہے. مت کہو. ایون اللہ کے رسول کہا کرتے تھے اس طرح بھی نہیں کہو اللہم ان شئت، اللہ اگر تو چاہے. مت کہو، بلکہ جو تمہاری دعا ہے، جو تمہاری خواہش ہے، جائز ہے، شریعت کے دائرے میں ہے، پورے کنوکشن کے ساتھ مانگو. آپ کے کتنے بھی گناہ ہوں کنوکشن کے ساتھ کہیں اللہم اغفر لنا، اللہ ہمیں معاف کر، اللہ ہمیں معاف کر دے. یقین سے کہیں. اسی طرح دنیا کی کوئی جائز چیز چاہیے یقین کے ساتھ مانگے کہ اللہ آپ کو دے گا. کانفیڈنس کے ساتھ پکاریں. اس صورت میں اسکالرز کہتے ہیں آپ کا یقین سے دعا مانگنا بھی آپ کی پازیٹیو کانورسیشن کا حصہ بن جاتا ہے. یہ صورت آپ کو کانسٹنٹلی آپٹمزم سکھا رہی ہے، نیگیٹیوٹی کو دور کرنے کی تلقین کر رہی ہے. یہ کانسٹنٹلی آپ کو ایک ہیلنگ پاتھ دے رہی ہے، یہ آپ کے غموں کا سہارا بن رہی ہے. صرف آپ کو اس صورت کو انٹرنلائز کرنے کی ضرورت ہے، سوچ اس کے مطابق بدلنے کی ضرورت ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے
ایک مرتبہ ایک شخص کو دیکھا جو بہت سلو اور کمر جھکا کر چل رہا تھا، بہت سلو. حضرت عمر نے کہا یا حاذا لا تمت علینا دیننا، ڈو ناٹ میک آر دین آف دا پیپل لائک دے آر ڈیڈ. اسلام کو مردہ لوگوں کی ضرورت نہیں ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ جو زندگی سے اکتاہٹ کی فیلنگز ہوتی ہے، کسی ایکٹیویٹی کا دل نہیں چاہ رہا، بجھا بجھا سا دل، اداس سی کیفیت، رونے والی شکل، اور ایسے جیسے آپ انگلی لگائیں گے تو سامنے والا برسٹ ہو جائے گا. اس سے اپنے آپ کو باہر نکالیں. اور اگر کوئی چیز آپ کو اس کیفیت سے باہر نکال سکتی ہے، بیکاز یہ آزمائش ہے، آتی ہے بعض لوگوں کو. اٹس اے ویری نیچرل ہیومن ٹینڈنسی. جب کسی بھی انسان کی کوئی بھی تکلیف پرولونگ ہو جاتی ہے، ایگزسٹ کرتی ہے، پرسسٹ کرتی ہے، اس کی زندگی کا وہ حصہ اس کو بلیڈ کرتا ہوا محسوس ہوتا ہے، انسان اس کیفیت میں آ جاتا ہے. یہی کیفیت ہوتی ہے اگر انسان پر اللہ کا خوف نہ ہو، حساب کتاب کا ڈر نہ ہو، انسان سوسائڈ کر لیتا ہے، بیکاز دنیا سے انٹرسٹ لوز ہو جاتا ہے. اسی موقع کے اوپر قرآن سے جڑنے کی ضرورت ہے تاکہ آپ کو ہمت آئے. ایک چیز کا تو سب سے پہلے یقین ہو جائے، میں اپنی زندگی کو اپنے ہاتھوں سے ختم نہیں کر سکتی، بیکاز یہ اللہ کی امانت ہے، یہ تو اللہ کی نعمت ہے. خودکشی کیوں حرام کی ہے؟ بیکاز زندگی کی نعمت یو ہیو ٹو اسکرائب ود یور رب. اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے، آپ نہیں اپنے آپ کو اس سے محروم کر سکتے. جبھی تو اجازت نہیں ہے کہ آپ اپنا ہاتھ بلا کسی وجہ یا پاؤں بلا کسی وجہ ایمپیوٹیٹ کر دیں، کاٹ دیں. اجازت نہیں ہے اس کی. انٹل انلیس سے خدا نہ خواستہ گینگرین ہو گئی ہے یا کوئی بیماری ہو گئی ہے جس کی وجہ سے ڈاکٹر کو کاٹنا پڑا. ورنہ اللہ کی ہر نعمت ہمارے پاس اللہ کی امانت ہے. اللہ چاہتا ہے ہم ہمت کے ساتھ زندگی کو فیس کریں. سورۃ دوحہ رسول اللہ کو اس لیے دی گئی تھی. سورۃ دوحہ آنے کے بعد رسول اللہ کے چیلنجز ختم ہو گئے. مکہ اور مکی دور کی پرسیکیوشن شدید بڑی تھی، شدید بڑی تھی. کس چیز نے آپ کے لیے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ کی کیٹیگری میں اس مکی دور کو رکھا تھا؟ ایمان کی طاقت بڑھ گئی تھی، کوپنگ میکنزم آ گیا تھا. جب ایمان بڑھ جاتا ہے، جب آپٹمزم بڑھ جاتا ہے، مشکل چھوٹی ہو جاتی ہے، اس لیے کہ اپنا اکبر رب سامنے نظر آ رہا ہوں، اکبر ریوارڈ سامنے نظر آ رہا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سورۃ دوحہ کے بعد پرسیکیوشن، تکلیف، ایموشنل ٹارچر بڑھ گیا تھا. مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ یہ تھا کہ پازیٹیو رہے. اسی سے فحدث کی ایک تیسری شکل آتی. پہلی تھی زبان سے شکر جو اظہار الایمان ہے. دوسری تھی عام گفتگو میں پازیٹیو تھنکنگ کے ساتھ گفتگو کرنا، کلام تفاعل کے ساتھ کرنا. اور تیسرا ہے a very pleasant body language. فحدث. It's not just your words, it's your complete personality aura that speaks louder than your words. آپ کی شخصیت کا اورا آپ کے الفاظ سے پہلے بولتا ہے. منہ تو بعد میں کھلتا ہے، شخصیت کا امپریشن پہلے آتا ہے. یہاں آپ ایک دوسرے سے کتنے دنوں سے مل رہے ہیں، ہو سکتا ہے بہت سے لوگوں سے آپ نے قریب جا کر سلام نہ کیا ہو اور گفتگو نہ کی ہو، پھر آپ چہروں سے ایک دوسرے کو پہچانتے ہیں. کسی کو دیکھ کر آپ نے دور سے مسکراہٹ شاید ہر دن کراس کی ہو، کسی نے آپ سے پازیٹیو انرجی لی ہو، کسی نے آپ سے شاید پورا ٹائم کوئی بات نہیں کی، اس لیے کہ جب وہ آئین کی کلاس شروع ہو گئی تھی، جب وہ نکلی ہم Q&A کر رہے تھے، لیکن آپ برابر پہ دونوں ساتھ ساتھ بیٹھتے رہے. آپ نے ایک دوسرے سے بات نہیں کی، بٹ both of you have absorbed the positive energy from each other. یہ باڈی لینگویج ہے. اور مومن کی باڈی لینگویج میں پریزنس ہوتی ہے. کبھی سنیں شخصیت کا روب؟ شخصیت کا روب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایک انسان ہر وقت ڈانٹتا رہتا ہے، یا اپنی ووکیبلری جھاڑتا رہتا ہے، یا بہت بڑی بڑی فلسافیکل باتیں کرتا ہے، یا اس کے منہ سے جو بھی جھڑتا ہے پھول جھڑتا ہے؟ نہیں. شخصیت کا روب از ایکچولی the essence of your internal کیفیت. آپ کے ایمان کی کیفیت سامنے والے کو آپ کی شخصیت کا روب دے دیتی ہے. It's a very positive notion. ادب آتا ہے آپ کے اندر اس انسان کا، آپ اس انسان کے ساتھ وقت گزارنا چاہتے ہیں،
آپ اس انسان کے ساتھ ڈائریکٹلی ون آن ون کوئی بات نہیں کرتے، بٹ آپ ہمیشہ اس انسان کی پریزنس سے کچھ نہ کچھ اچھی فیلنگز لے کر جاتے ہیں. دس از باڈی لینگویج. ہم مسلمان اس پہ کام ہی نہیں کرتے. ہم کہتے ہیں تبلیغ کروں گی، بس سب کو پورے خاندان کو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے میننگز بتاؤں گی، اور امیڈیٹلی جو دوسری چیز بتاؤں گی امر بالمعروف و نہی عن المنکر. اور شخصیت چیخ چیخ کے کہہ رہی ہے کہ بد اخلاق اور بد اخلاقی کا ایسنس ہر طرف سے نمایاں ہے. مومن ایسے نہیں ہوتے. مومن کی پریزنس ہوتی ہے، اور پریزنس کوائٹ ہوتی ہے، الفاظ کے بغیر ہوتی ہے. بولنے سے پہلے ہی آپ کسی کا دل جیت لیتے ہیں. یہ کب آتا ہے کیفیت؟ جب آپ نے اپنے آپ کو اپنے رب سے جوڑ لیا ہو، جب آپ کا تعلق اپنے رب سے ہو، جب آپ کے دن رات اپنے رب کے کبریائی کو بیان کرنے میں گزرتے ہوں. فحدث کی کیٹیگری آپ اڈاپٹ کر چکے ہیں، جس نے پہلے دو کام کیے ہیں. ایک، شکر اور گریٹیٹیوڈ کو اپنے ایمان کا حصہ بنا لیا ہے، اور جس نے اپنی زندگی میں کلام کو کنٹرول کر لیا ہے. کیوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آتا ہے جس نے اپنی زبان اور شرمگاہ کی اللہ کے رسول کو ضمانت دے دی، آپ نے کہا میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں. کیئرفل ان دا اسپیچ. جو بولتے ہیں بھلا بولتے ہیں. کیوں کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کرو تو خیر کی بات کرو، ادروائز بی کوائٹ، خاموش رہو، بالکل ایک لفظ بھی مت بولو. بس آپ کے الفاظ یا تو کسی کو توڑ دیتے ہیں یا کسی کو جوڑ دیتے ہیں. یا آپ کو سوچنے کی ضرورت ہے. آپ اپنے الفاظ کی وجہ سے یا تو کسی کے دل میں چلے جاتے ہیں یا کسی کے دل سے باہر آ جاتے ہیں. جس انسان نے ان دو پر ورکنگ کر لی اس کو تیسری فحدث کی نعمت اللہ دیتا ہے، اور وہ ہوتا ہے انسان کی باڈی لینگویج. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باڈی لینگویج سے بہتر کسی کی باڈی لینگویج ہو سکتی؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہتی ہیں کان رسول اللہ بسامن ضحاکن. آپ صلی اللہ علیہ وسلم was always smiling and had a very decent laugh. Always smiling. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جن کی کیفیت یہ تھی کہ شدید مشکلات میں، شدید ذمہ داریوں میں، شدید ذہنی الجھنوں میں، اور بعض اوقات شدید ذہنی کوفت میں ہوا کرتے تھے. But you will always get a warm smile from him if you will go and sit in front of him. A very warm smile. Body language. کچھ بھی نہیں کہا ابھی منہ سے، صرف ایک وارم اسمائل پاس کر دی. یہ وارم اسمائل پاس کرنے والے مومنین آج بھی ہوتے ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنی زندگی کا ایک میجر ایسنس بنا لیتے ہیں. یہ وہ لوگ صرف نہیں ہوتے جو مسکراتے رہتے ہیں، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے آس پاس لوگ مسکرانا شروع کر دیتے ہیں. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے آس پاس کے لوگ خود بخود ان کو دیکھ کر ایک چیئر اپ پوزیشن پر آ جاتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے تھے. حالانکہ ضروری نہیں ہوتا یہ وارم اسمائل پاس کرنے والے لوگ صرف اور صرف لگژری میں رہنے والے ہیں. یو ہیو دا ایگزامپل آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ پر جو ذمہ داری تھی وہ دنیا کے کسی انسان پر ذمہ داری نہیں تھی. آپ کی ساری ذمہ داریوں کے علاوہ اگر آپ ایک ذمہ داری کو دیکھیں، اللہ نے آپ کو ذمہ داری دی تھی اسلام کا پیغام عام کرنے کی. صرف ایک قبیلے تک نہیں، صرف ایک قوم تک نہیں، ہدی للناس، انسانیت. اور آپ کے پاس لمیٹڈ ٹائم تھا، ان لمیٹڈ ٹائم بھی نہیں تھا. 23 سال کا عرصہ، وہی صحت جو کسی بھی انسان کے جسم میں ہوتی ہے، ہاں رسول ہونے کے ریفرنس سے کچھ 19-20 زیادہ، وہی آپ کے پاس وقت جو باقی 24 گھنٹے باقیوں کے پاس ہوتے تھے، وہی آپ کے حالات جس میں کوئی باقی انسانوں کی طرح کی سموتھنس بھی نہیں تھی. شدید ٹف حالات تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے. مزید یہ کہ مدینہ میں منافقین کی طرف سے ایموشنل ہرٹ کانسٹنٹلی رہتا تھا. اس کے باوجود صحابہ کہتے ہیں ہم نے مدینہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مسکراتا ہوا کسی شخص کو نہیں دیکھا. Passing the right body language with a warm smile all the time. He had a presence. He had a presence. ایمان presence دے دیتا ہے، ایمان روپ دے دیتا ہے. اور اس چیز کو یہاں مینشن کیا جا رہا ہے. کیا یہ صرف رسول اللہ کی پرسنالٹی تھی یا آپ کے آس پاس صحابہ کی پرسنالٹی تھی؟
صحابہ کی پرسنالٹی بھی ایسی تھی, ویری پلیزنٹ اینڈ ویلکمنگ پرسنالٹی. کیوں؟ بیکاز دے ور absorbing the knowledge from رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کے ماحول میں ایک ایسا انسان ہو, اٹس پریٹی انف فار سو مینی. جو بھی اس سے کانٹیکٹ میں آتا ہے وہ اس پازیٹیو انرجی کو ایبزارب کر لیتا ہے. آپ کو ایک انسان نظر آتا ہے جو اسی دنیا کا حصہ ہے, آپ کا یقین ہونا چاہیے اس کی زندگی میں بھی آزمائشیں ہوں گی. اس لیے کہ اللہ نے کہا ہے ہر انسان اپنے اپنے حساب سے, اپنے سرکمسٹانسز کے حساب سے آزمایا جاتا ہے. لیکن اگر آپ کو ایک انسان ان ساری آزمائشوں کے باوجود مسکراتا ہوا نظر آتا ہے, absorb that positive energy from that person because that person's body language is giving you some message. حالات کتنے بھی مشکل ہوں, ہمیشہ اللہ کی رضا میں راضی رہیں. یہ فحدث کا ایک ریگولر فارم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آپٹمزم, آپ کی پازیٹیو باڈی لینگویج, آپ کا کلام خوبصورت اور آپٹمسٹک کئی دفعہ واضح ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ آئے ہیں, مدینہ کا نام کیا تھا اس وقت؟ یثرب. آپ نے اس کا نام رکھ دیا طیب. مدینہ طیبہ کہتے ہیں نا, مدینہ تو شہر ہے, اور مدینہ کی مطلب ٹرانسلیشن ہوتی ہے شہر. آپ نے یثرب سے ہٹا کے اس کا نام طیب رکھ دیا. ایک خاتون تھی, مسلمان ہوئی, ان کا نام تھا آسیہ, عین سے, عین الف صاد یا ہا, حمزہ والا نہیں, عین والا آسیہ. کیا مطلب ہوتا ہے؟ آپ نے ان کا نام بدل کے جمیلہ رکھ دیا. جمیلہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ خوبصورت. فرام ڈس اوبیڈینٹ ٹو بیوٹیفل. عرب کے علاقے میں مدینہ سے آگے جاتے ہوئے ایک وادی تھی, اس کا نام تھا وادی الدلالہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نام وادی الہدایہ رکھ دیا. That's the optimism جو آپ کو نظر آتا ہے. ہر برے حالات میں سے ایک اچھی چیز پک کر لینا, سخت مشکل میں بھی ایک بلیسنگ پر فوکس کر لینا, نہ صرف کر لینا, باقی سب کا بھی کرا دینا, باقی سب کا بھی کرا دینا. سب کہہ رہے ہیں کیا ہے بارش رک ہی نہیں رہی, صبح سے ہوئی جا رہی ہے. یا کراچی والے کہتے ہیں کیا ہے بارش ہو ہی نہیں رہی. ہوتی ہی نہیں ہے, کچھ بالکل بھی نہیں ہوتی. پودے گندے ہیں, درخت گندے ہیں, سڑکیں گندی ہیں. اب کہ الحمدللہ بھاگ بھاگ کر کام کرنے کا موقع مل جاتا ہے. بارش ہوتی تو باہر سیلاب ہوتا اور ہم سب گھروں میں بند ہوتے. پازیٹیو بات کرنا اور عام گفتگو میں پازیٹیو بات کرنا. ہم اس وقت درس دینے والے اینگل سے بات نہیں کر رہے ہیں. باڈی لینگویج آپ کی پرسکون ہو, کام اینڈ کمپوزڈ. ایک جٹری فیلنگز نہیں آتی جس کو دیکھ کے. ایک ایسا انسان جس کو دیکھ کر آپ پرسکون ہو جاتے ہیں. مثال کے طور پر ایک پینک سچویشن ہے. پینک سچویشن ان دا سینس کہ جیسے یہ کہا جا رہا ہے کہ روزہ کھلنے والا ہے, سب کے گھر میں یہ پینک سچویشن روز ہوتی ہے آج کل. آپ چاہے اپنی افطاری کو لیٹ بنانا بھی شروع کریں, اپنی باڈی لینگویج کو ریلیکس رکھیں. ماں کی باڈی لینگویج اولاد کی نروز پر اور اسپاؤس کے نروز پر سوار ہو جاتی ہے. ایک جو ہم ہبڑ تبڑ میں چاہتے ہیں نا, جلدی کرو جلدی کرو جلدی کرو, ہٹو بچو ہٹو بچو, کیا ہوگا زیادہ سے زیادہ آپ کا روزہ کچن میں کھل جائے گا. کوئی بات نہیں, بسم اللہ پڑھیں, کھجور کھائیں, روزہ کھول لیں. یہ ہبڑ تبڑ میں جانے کی کیا ضرورت ہے؟ اگلے دن سے بفر رکھ کے افطاری بنائیں, بفر رکھ کے کچن میں جائیں, ریلیکس موڈ کے ساتھ کام کریں. آپ کی جٹری باڈی لینگویج آپ کی اولاد کو آپ سے زیادہ جٹری بنائیں گے. یاد رکھیں, ہم کہتے ہیں آج کل کے بچے ہائپر ہیں. آئی ایم سوری, بچوں سے پہلے کون ہائپر؟ جی, ان کے کیوٹ سے پیرنٹس. کیوں اماں, کیوں بھائی خالی اماں نہیں, ابا بھی ہوں گے. اس لیے کہ بچے تو دونوں کا کمبینیشن لے رہے ہوتے ہیں, ناٹ جسٹ اماں, دونوں کا کمبینیشن لے رہے ہوتے ہیں. اس کا مطلب ہے اپنی باڈی لینگویج پر کام کرتا ہے مومن. اور یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بہترین نمونہ ہمارے سامنے فحدث کا باڈی لینگویج کی شکل میں رکھ دیا. ناؤ اٹس آور پارٹ کہ ہم بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو فالو کرتے ہوئے اس فحدث کی کیٹیگری کو سیکھیں. Another form of this فحدث, number 4, اس فحدث کے اندر اسکالرز کہتے ہیں keeping the whole surah in mind. اگر آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف ایک حدیث کو سامنے رکھیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آتی ہے ما انزل اللہ من داع
الا جعل له دواء، اللہ نے کوئی بیماری اس زمین پر نہیں نازل کی مگر یہ کہ اس کی شفا ہوتا ہے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. کیپنگ دس سورت الضحیٰ ان مائنڈ، امام ابن القیم الجوزی اپنی کتاب میں اسی سورت دوحہ کے لیے لکھتے ہیں اس حدیث کے ریفرنس سے، اس کا مطلب ہے اللہ نے کوئی مشکل نہیں اتاری کہ اللہ نے اس کا سلوشن نہ دیا. There is no mental illness کہ اللہ نے اس کا سلوشن نہ دیا. That's the essence of positivity. یہ چوتھا اینگل ہے فحدث میں. Keep one thing in mind، ہر مشکل کا حل، اور اپنے آپ کو بتاؤ ہر مشکل کا حل، ہر مشکل کا سلوشن اس دنیا میں موجود ہے. اس لیے کہ اللہ نے اگر بیماری اتاری ہے تو پہلے اس کی شفا اتاری ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے اس بیماری کو سامنے رکھا ہے. ہم جتنی بھی پرابلمس فیس کرتے ہیں، ہم جتنی بھی مشکلات فیس کرتے ہیں، ان سب کا سلوشن اللہ نے رکھ دیا ہے. دس از دا فارم آف وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. جو مومن اپنی زندگی میں فحدث کا یہ فارم رکھتا ہے، اس کی ہر مشکل اس کو ایک حقیقت بتاتی ہے. مشکل آپ کو ہرانے کے لیے نہیں، کانکر کرانے کے لیے، جتانے کے لیے آتی ہے. چوائس آپ کے ہاتھ میں ہوتی ہے، آپ نے اس مشکل کو کیسے لیا. بیکاز مشکل تو ایک نعمت تھی، اور ابھی آپ کو میں نے نعمت کی ڈیفینیشن کیا بتائی. نعمت کا استعمال بتاتا ہے کہ وہ آپ کے لیے رحمت بنی، تازگی بنی، یا وہ آپ کے لیے لعنت بنی اور زحمت بنی. تو فحدث کا چوتھا فارم، ٹیل یور سیلف اگین اینڈ اگین آفٹر لوکنگ ایٹ دا پرابلمس آف یور لائف، اللہ نے آپ کی مشکل کا حل اتارا ہوا ہے، اللہ نے آپ کی پریشانی کا حل نکالا ہوا ہے، اللہ نے آپ کی بیماری کی دوا اتاری ہوئی ہے. زندگی میں کوئی مشکل آپ کو شکست نہیں دے سکتے، آپ کو ڈی ریل نہیں کر سکتے. کنڈیشن ہے اگر آپ نے اپنے رب کا دامن تھاما، دیٹس دی کنڈیشن. اگر آپ نے اپنی زندگی میں اللہ کی نعمتوں کو اللہ کی نعمت سمجھ کر تھاما ہوا ہے، رب کا دامن تھاما ہوا ہے، کوئی مشکل آپ کو ڈی ریل نہیں کر سکتی. یہ مزاج بنایا جا رہا ہے سورت الضحیٰ کے ذریعے. سورت آل عمران کی آیت نمبر 173 میں آتا ہے، صحابہ کے رشتہ دار، صحابہ کے آس پاس نان مسلمز صحابہ کا دامن کھینچ کھینچ کر ان کو کہا کرتے تھے، ان الناس قد جمعوا لکم فاخشوہم فزادہم ایمانا. صحابہ کے نزدیک جو آس پاس جو لوگ ہوتے تھے ان سے کہا کرتے تھے، دیکھو تمہارے خلاف لوگ جمع ہو رہے ہیں تو تمہیں ڈرنا چاہیے. اور جب صحابہ یہ سنتے تھے، اس طرح سے کوئی ان کو ڈی موٹیویٹ کرتا تھا، صحابہ کے ساتھ کیا ہوتا تھا، یہ نہیں ہماری طرح ہمت ٹوٹ گئی. کوئی بھی دین پر آج کل عمل نہیں کرتا. کون کرتا ہے پردے کی باتیں، کون کرتا ہے سود چھوڑنے کی باتیں، کون کہتا ہے امانت کا خیال رکھو، کون کہتا ہے جھوٹ نہ بولو، تھوڑا بہت تو چل جاتا ہے. اٹس اے پارٹ آف لائف ناؤ. کس نے کہا ہے آپ کو کہ جھوٹ نہیں بول سکتے، ہلکا پھلکا بول سکتے ہیں. یہ سارے انداز کس نے کہا ہے کہ آج آپ صرف اور صرف پورے کے پورے اسلام میں داخل ہوں گے تبھی آپ کامیاب ہوں گے. یہ تو پرانی آبسلیٹ باتیں ہیں. یہی انداز جب ہمارے سامنے آتا ہے ہماری ہمت ٹوٹ جاتی ہے، ہم عمل کرتے کرتے اٹک جاتے ہیں، ہم نیتیں کر کے نیکیوں کی نیتوں کو چھوڑ دیتے ہیں، عمل کے ارادوں میں کمزور ہو جاتے ہیں. مگر وہ صحابہ تھے، انہوں نے علم کو دلوں میں اتارا ہوا تھا، انہوں نے رسول اللہ سے اور اللہ سے سچی محبت کی تھی. ان کے ساتھ کیا ہوتا تھا، جب لوگ کہتے تھے لوگوں سے ڈرو، آپ کو لوگ کہتے ہیں لوگوں سے ڈرو، بٹ پیپل گونا سے کیا یہ نہیں ہے، یہی تو ہے قرآن میں. لوگ کہا کرتے تھے فخشوہم، لوگ تمہارے خلاف جمع ہو رہے ہیں، ڈرو ان سے. خاندان کیا کہے گا، معاشرہ کیا کہے گا، دنیا کیا کہے گی، لوگ کیا کہیں گے. جب صحابہ کو لوگ یہ کہا کرتے تھے فزادہم ایمانا، ان کا تو ایمان اور بڑھ جاتا تھا، وہ تو اور اس کام سے چپک جاتے تھے. اور آگے آتا ہے خالی یہ نہیں کہ دل میں کہتے تھے کہ نہیں ہمارا ایمان بڑھ گیا، وقالوا، اور وہ کہا کرتے تھے حسبنا اللہ، اللہ ہمارے لیے کافی ہے. ان کا کلمہ یہ ہوتا تھا اسٹریٹ آپٹمزم فحدث کی شکل میں، قالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل. اللہ کافی ہے اور وہی ہے
جو ہمارے مقدمے جتوائے گا، جو کبھی ہمیں ہارنے نہیں دے گا، جو ہمیں کبھی بھی گرنے نہیں دے گا، جو ہمیں کبھی بھی بغیر سلوشن کے رہنے نہیں دے گا۔ خالی زبان سے تسبیحات پڑھ کر خیر نہیں آتی ہے۔ فرض کریں آپ کو مل سکتا ہے 1 بلین، اگر آپ نے پورا دروازہ کھولا اور آپ اس دروازے کے اندر چلی گئیں، آپ کو 1 بلین ملے گا۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ تسبیح پڑھتے ہیں اور سمجھتے ہیں 1 بلین مل جائے۔ کیسے پڑھتے ہیں تسبیح؟ ہلکا سا دروازہ انگلی سے یوں کھولا، تسبیح پڑھنا، اس کو وہیں بیٹھ گئے پیچھے ہو کے، اب انتظار کر رہے ہیں 1 بلین خود چل کے میرے پاس آ جائے۔ نہیں، تسبیح پڑھنا اس دروازے کو پش کرنا تھا، جس میں اگر آپ داخل ہو جاتی اپنی ایفرٹ سے تو 1 بلین آپ کو مل جاتا۔ ہم وہیں باہر بیٹھ کے تسبیح پڑھتے رہتے ہیں، میں یہیں بیٹھ کے دعا کر رہی ہوں۔ ایفرٹ کہاں ہے؟ قدم اٹھانے کی ایفرٹ کہاں ہے؟ اندر انٹر ہونے کی ایفرٹ کیا ہے؟ جب تک یہ نہیں ہوگا آپ کو اور مجھے اپنی دعاؤں کی قبولیت نظر نہیں آئے گی۔ تو صحابہ کو لوگ ڈراتے تھے کہ تمہیں نہیں پتا رسول اللہ محمد کا کاز از دا فیلڈ کاسٹ، بہت پرسیکیوشن ہوگی، بہت مار کھاؤ گے، ہمت توڑا کرتے تھے، اور وہ ہر دفعہ اپنی ہمت کو بڑھا لیا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آپٹمزم ہمارے سامنے ہے۔ آپ نے اپنی مشکل کے درمیان میں آپٹمسٹک رکھا، اور آپ کے صحابہ نے آپ سے یہ سیکھا۔ آپ کے صحابہ نے بہترین انداز میں آپ سے یہ سیکھا۔ آپ مشکل کے درمیان میں تھے، پورا جسم آپ کا اور پاؤں کم سے کم شدید خون میں لپٹے ہوئے تھے۔ آپ نے اس وقت بھی نہ صرف طائف کے اگینسٹ دعا نہیں کی، آپ نے امید اور آپٹمزم کے ساتھ فحدث کی کیٹیگری کو اڈاپٹ کرتے ہوئے ان کے حق میں ہدایت کی دعا کی۔ دس واز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بہترین طریقے سے ان کے حق میں دعا کرنے والے۔ آپٹمزم، جو میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ اپنے بچوں کے لیے بیسٹ الفاظ استعمال کیا کریں۔ سراقہ ابن مالک ہجرت کے وقت جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آلموسٹ آ کے پکڑ چکے تھے، اور ایز اے فیوجیٹو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، آپ کے ساتھ صرف حضرت ابو بکر تھے، کوئی آرمی سپورٹ میں موجود نہیں تھی۔ سراقہ ابن مالک رسول اللہ کو قتل کرنے کی نیت سے آئے تھے۔ آپ نے سراقہ کو دیکھ کر کہا، یہ وہی ہاتھ ہیں جن میں ایک دن کسرا کے بینگلز بریسلیٹس ہیں۔ آپٹمزم آف رسول اللہ۔ کیوں اتنے بڑے بڑے الفاظ منہ سے نکل جاتے تھے اور ڈر نہیں آتا تھا؟ بیکاز اللہ ان کے ساتھ تھا، اللہ کی دی ہوئی طاقت اور ایمان کی طاقت ان کے ساتھ تھی۔ The last and the final angle of فحدث، اسلام کی نعمت اور اس نعمت کا بیان ایک مومن کے لیے فحدث کی کیٹیگری میں آتا ہے۔ ڈکلیئر یور ایمان، ابھی تک تو صرف شکر کی شکل میں ڈکلیئر کیا تھا نا۔ فحدث، ڈکلیئر یور ایمان، الحمدللہ علی نعمت الاسلام وکفا بہا فی النعمہ، اسلام کی نعمت پر شکر، اور ایز اے نعمت میرے لیے یہ ایک نعمت کافی ہے۔ ڈکلیئر یور اسلام، اینڈ ہاؤ یو گونا ڈکلیئر یور اسلام؟ اپنے 5 فٹ کے جسم پر اسلام کو ڈکلیئر کریں، نظر آئے کہ آپ مسلمان ہیں، 15 عورتوں میں سے پتہ چلے کہ مسلمان عورت کون سی کھڑی ہے۔ جب آپ باہر ہوں اپنے گھر سے، آپ کی زبان اور آپ کی باڈی لینگویج اور آپ کی گفتگو یہ سب بھی اللہ کا دین بیان کرنے والی ہو، آپ کا جسم بھی اللہ کا دین بیان کرنے والا ہو، آپ کو اسلام کی نعمت ایک نعمت لگے، شکر اللہ نے مجھے کلمہ گو پیدا کیا، قرآن پڑھنے والا بنایا، قرآن سمجھنے والا بنایا، قرآن کے سامنے وقت لگانے والا بنایا، اور یہ چیز آپ کے پورے وجود کو فحدث کا مینیفسٹیشن بنا دیتی ہے۔ آپ کا پھر کیفیت کیا ہوتی ہے؟ وہ جو قرآن کہتا ہے، میری نماز، میرا جینا، میرا مرنا، میرا اٹھنا، میرا بیٹھنا سب اللہ کے لیے، للہ رب العالمین۔ یہ وہ حکم ہے جس کے اوپر سورۃ الضحیٰ کمپلیٹ ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا یہ حکم، اور آپ کے ذریعے ہر امتی کو دیا گیا۔ آپ میں سے کوئی بھی انسان آج کے بعد کبھی بھی اپنے آپ کو کسی ڈپریشن میں محسوس کرتا ہے، پورے یقین اور توکل کے ساتھ سورۃ الضحیٰ کی انڈرسٹینڈنگ حاصل کیجیے۔ سورۃ الضحیٰ کا 4 حصوں کا اینگل اور اس کی سمری،
اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے 2 آیات کے اندر ایک فریش سٹارٹ لینے کی بات کر دی. اللہ تعالیٰ نے دوسرے حصے میں اسپرچل نمنس سے باہر نکالا ہے کہ کبھی یہ مت سوچنا کہ اللہ تم سے محبت نہیں کرتا. تیسرے حصے میں اللہ تعالیٰ نے احساس دلایا ہے یو آر ناٹ انلکی. اگر تمہاری زندگی میں مشکلات ہیں یا آتی رہیں یا ابھی بھی ہیں, یو آر ناٹ انلکی. اللہ تمہارے ساتھ ہے, اللہ تم سے محبت کرتا ہے. اور سورت کے چوتھے حصے میں اللہ تعالیٰ نے بیلنس دے دیا. گیو بیک ٹو سوسائٹی اینڈ گیو بیک ٹو ریلیجن. جب آپ فحدث میں اپنے دین کو ڈکلیئر کریں گی, جب آپ اپنی باڈی لینگویج دین کے مطابق کریں گی, جب آپ اظہار الایمان اڈاپٹ کریں گی, آپ کا گیونگ بیک ٹو ریلیجن والا معاملہ بھی آ جائے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سفر جس میں ہم نے سیرت کے ساتھ ساتھ سفر کیا, یہ صورت ہر اس انسان کے لیے ہیلنگ پاتھ ہے جو اداس ہے, جو شدید مشکلات میں ہے, جس کو اپنے سامنے بند دروازے اور بند دیوار نظر آ رہی ہے. اگر آپ خود ڈپریشن میں ہیں تو یاد رکھیں یہ صورت آپ کے لیے دل کی تسلی ہے. اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے نعمتوں میں رکھا ہے تو اس صورت نے آپ کو ایک پیغام دیا ہے اور بہت مضبوط پیغام دیا ہے. اپنے آس پاس ان لوگوں کو ڈپریشن کے اندھیروں سے باہر لے کر آئیں, اپنے وقت اور اپنی محبت سے اور اپنی نہایت کائنڈ نیچر سے, کہ وہ لوگ اس دنیا کے اندر اپنے پیروں پہ کھڑا ہو سکے. یہ اللہ کا دین ہے اور یہ الٹیمیٹلی ہر انسان کو اس کے کرنے کا کام بتاتا ہے. So there is a balance in this surah. ان لوگوں کے لیے بھی اس کے اندر سبق ہے جو اداسیوں اور غموں میں ہیں, اور ان لوگوں کے لیے بھی سبق ہے جو نعمتوں میں ہیں. شیئر یور بلیسنگس. آپ کے چہرے پہ خوشی ہے, کسی اور انسان کے چہرے پر خوشی لانے کا سبب بن جائیں. آپ کو اللہ نے ایمان کی طاقت دی ہے, آپ اپنے اخلاق سے آس پاس اسلام کی خوشبو بکھیریں. آپ کو اللہ نے قرآن سننے کا موقع دیا ہے, آپ 4 اور لوگوں کو قرآن سے جوڑنے کا باعث بن جائیں. اللہ کا کلام ہمارے سینوں میں ہمیشہ زندہ رہے. اللہ کا کلام ہمیں ہمیشہ اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا کرے. اللہ کا کلام آخری سانس تک ہمیں ہمت اور سہارا دیتے رہے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم, سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم تقبل منا صلاتنا, اللہ ہم سے ہماری نمازیں قبول فرما لے. وصیامنا, اللہ ہمارے روزے قبول فرما لے. وقیامنا, اللہ ہمارے قیام قبول فرما لے. ورکوعنا, اللہ ہمارے رکوع قبول فرما لے. وسجودنا, اللہ ہمارے سجدے قبول فرما لے. ودعاءنا, اللہ ہماری دعائیں قبول فرما لے. اللہم اجعلنا فیہ من اتقاء شہر رمضان, اللہ گناہوں سے ہماری گردنوں کو اس رمضان کے مہینے چھڑا دے. اللہم آجرنا من النار, اللہم آجرنا من النار, اللہم آجرنا من خزی النار, اللہم آجرنا من خزی الدنیا. اللہ ہمیں آگ کی رسوائی سے بچا لے, اللہ ہمیں دنیا کی رسوائی سے بچا لے. اللہم آجرنا من کل عمل یقربنا الی النار, اللہ ہمیں ہر اس عمل کی رسوائی سے بچا لے اور اس عمل سے دور کر دے جو ہمیں آگ سے قریب کر دے گا. اللہ ہماری زندگیوں میں جو گناہ ہیں, جو ہمیں معلوم ہے کہ گناہ ہیں, اللہ ان گناہوں کو دور کر دے ہماری زندگیوں سے. اللہ کوئی ایسی خطائیں ہیں جو ہم جانتے نہیں ہیں کہ وہ خطائیں ہیں, اللہ ان کو ہماری زندگی سے دور کر دے. اللہ تو ہمارا حامی اور مددگار بن جائے. اللہ ہمیں ایمان کی نعمت دے دے. اللہ ہم نے جو قرآن کے ساتھ وقت گزارا ہے, اللہ تو اس قرآن کے ساتھ وقت گزارنے کی نیکی کی حفاظت کرنے والا بن جائے. اللہ آنے والے ہر دن میں ہمیں قرآن کے ساتھ جوڑ دے. اللہ ہمیں علم پر عمل کرنے والا بنا دے. اللہ ہم پر رحم فرما. اللہم ادخلنا الجنہ, اللہم ادخلنا الجنہ, اللہم ادخلنا الجنہ, اللہم ادخلنا الجنہ مع الابرار, اللہم ادخلنا الجنہ مع الابرار.
برحمتک یا عزیز یا غفار اللہم تقبل دعاءنا اللہم تقبل دعاءنا. یا اللہ ہماری اولادوں کو ہدایت دے دے. یا اللہ ہماری امت کو ہدایت دے دے. یا اللہ اس امت پر جو پریشانیاں ہیں اللہ اپنی رحمت سے ان پریشانیوں کو دور فرما دے. اللہ فلسطین کے مسلمانوں پر رحم فرما. اللہ مسلمان حکمرانوں کو اور مسلمان امت کو غیرت اور ایمان کی طاقت عطا فرما. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے. اللہ ہماری زندگیوں میں مشکلات کو دور کر دے. اللہ ہماری زندگیوں میں جو پریشانیاں ہیں اللہ اس کو دور کر دے. اللہ تمام حاضرین کی دعائیں قبول فرما دے. اللہ تمام بیماروں کو شفائے کلی عطا فرما دے. اللہ ہمارے والدین کو بخش دے. اللہ ہر اس والدین کو بخش دے جن کی اولاد اس وقت آپ کے راستے میں بہت کوشش کرے، چاہے اس اولاد نے اللہ آپ کے سامنے کوشش نہیں کی. اللہ تمام والدین کو بخش دے. تمام اولادوں کو اپنے والدین کا صدقہ جاریہ بنا دے. اللہ ہماری اولادوں کو ہمارا صدقہ جاریہ بنا دے. اللہ ہم اپنی اولادوں کی پرورش اور تربیت اپنی طاقت پر نہیں کر سکتے. اللہ ہم کوئی بھی کام اپنی طاقت سے نہیں کر سکتے. اللہ آپ ہمارے حامی بن جائیں، مددگار بن جائیں، کارساز بن جائیں، وکیل بن جائیں. اللہ ہمارے لیے کافی ہیں. اللہ ہم بھی صحابہ کی طرح کہتے ہیں حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل. اللہ پاکستان پر اپنی رحمت نازل فرما. اللہ اس ملک کی حفاظت فرما. اللہ ہمیں امت بنا دے. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. اللہ اس رمضان ہمیں باہر نہ نکال مگر اس حال میں کہ اللہ ہمارے گناہ بخشے جائیں. اللہ ہم سے محنتیں قبول فرما لے. اللہ ہر اس انسان کی دعا اور محنت قبول فرما لے جس نے اس کام میں اپنا حصہ ڈالا، جہاں جہاں ڈالا اور جس جس اینگل سے ڈالا. اللہ تمام امت کی دعائیں قبول فرما لے. اللہ ہمیں بخش دے. اللہ ہماری کوتاہیوں کو بخش دے. اللہ اس تعلیم کو کراتے ہوئے اگر کہیں کوئی کمی رہ گئی تو اللہ بخش دے. اللہ معاف کر دے. اللہ یہیں پر معاف کر دے. اللہ ہم سب کو اپنا بنا لے. اللہ ویسا بنا لے جیسا تو چاہتا ہے. اللہ ہمارے گناہوں کو ہماری ذات اور شخصیت سے دور کر. اللہ سب بیماروں کو شفائے کلی. اللہ جن لوگوں نے یہاں دعاؤں کے لیے کہا ہے اور جنہوں نے نہیں بھی کہا اور ان کے ہاتھ تیرے سامنے اٹھے ہوئے ہیں، اللہ سب کی دعائیں سن لے. اللہ سب کے بچوں کو ہدایت دے. اللہ جو بچے ایمان سے بھٹک رہے ہیں، اللہ جو بچے اپنی شخصیتوں سے بھٹک رہے ہیں، اللہ جن ماؤں کی پریشانیاں کہ ان کے بچے ان کی اپنی خیریت کے بغیر ہیں اور اپنی جینڈرز چھوڑ رہے ہیں اور اپنے دین سے بھی دور ہو رہے ہیں، اللہ ہر ماں کی، ہر باپ کی دعا قبول فرما. اللہ ہماری آنکھوں کو ہمارے اسپاؤسز اور ہماری اولاد کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما. اللہ جو لوگ اس وقت آزمائشوں میں ہیں ان کو آزمائشوں سے مکمل پاک کر دے. اللہ ہماری آزمائشوں میں ہمیں صبر کرنے والا بنا دے. اللہ ہم آپ سے آزمائش نہیں مانگتے مگر جب آ جائے تو اللہ اپنے حق کے ساتھ صبر کرنے والا بنا دے. اللہ شکر کرنے والی زبان دے. اللہ شکر کرنے والا دل دے. اللہ شکر کرنے والے جوارح لمس دے. اللہ معاف کر دے. اللہ تو نے معاف نہیں کیا تو ہم کہاں جائیں گے. اللہ معاف کر دے. اللہ جن لوگوں نے یہاں دعا کے لیے کہا ہے سب کی دعائیں قبول فرما. جن بہن کی والدہ کو کینسر ڈائیگنوز ہوا ہے اللہ ان کو شفائے کلی عطا فرما. اللہ سب مسلمانوں کو، سب حاضرین کو، سب سننے والوں کو صحت اور ایمان کی طاقت عطا فرما. جسمانی اور روحانی اور ذہنی صحت عطا فرما. اللہ جو لوگ، جو ایڈلٹس، جو بچے ڈپریشن میں ہیں، انگزائٹیز میں ہیں، اسٹریس میں ہیں، اللہ سب کو دوا دے دے، شفا دے دے، کرم دے دے، فضل دے دے. اللہ ہم ماؤں کو حکمت دے کہ ہم اپنی اولادوں کو محبت سے اسلام کی طرف لا سکیں. اللہ کسی ماں کو اس کی اولاد کا غم نہ دے. اللہ کسی ماں کو اس کی اولاد کا غم نہ دے. اللہ کسی ماں کو اس کی اولاد کا غم نہ دے. اللہ ہمارے اسپاؤسز کو ہمارا مددگار بنا دے. اللہ ہمیں اور ہمارے اسپاؤسز کو تقوی عطا فرما دے. اللہ ہمیں ہمت دے کہ ہم فتنوں میں اسلام پر قائم رہیں. اللہ ہمیں ہمت دے کہ ہم ثابت قدم رہیں ایمان پر. اللہ ہمیں ہمت دے کہ جب ہماری دعائیں قبول نہ ہو تو ہم ایمان کا ساتھ نہ چھوڑیں. اللہ ہمیں دعاؤں کی قبولیت میں صبر عطا فرما.
یقین عطا فرما اللہ، وہ کیفیت عطا فرما کہ ہم تیری ٹائمنگز پر یقین کر سکیں۔ اللہ ہمارا امتحان نہ لے، اللہ ہمارا ایمان کمزور ہے، اللہ ہمیں بخش دے، اللہ ہمارے والدین کو بخش دے، اللہ ہماری اولادوں کو بخش دے، اللہ ہمارے آس پاس محبت کرنے والے جتنے لوگ ہیں اللہ ان سب کی پریشانیوں کو دور فرما دے، اللہ ہم پر اپنا رحم فرما، اللہ ہماری آنکھوں کو، ہمارے جسموں کو، ہمارے کانوں کو، ہمارے ہاتھوں کو گناہوں سے روک لے، اللہ ہم اپنی اولادیں تیرے حوالے کرتے ہیں، اللہ ان کو اپنی امان میں رکھنا، اللہ جہاں رہے ایمان پر رہے، صحت کے ساتھ رہے، آپ کی مدد کے ساتھ رہے، رسول اللہ کی اطاعت کے ساتھ رہے، اللہ کے حبیب کی اتباع کے ساتھ رہے، یا اللہ بخش دے، یا اللہ بخش دے، یا اللہ شب قدر نصیب فرمانا، یا اللہ دعائیں قبول فرمانا، یا اللہ شب قدر نصیب فرمانا، یا اللہ بہترین ذکر اور تلاوت قرآن کی توفیق عطا فرما، یا اللہ بہترین تسبیح اور بہترین عبادت کی توفیق عطا فرما، اللہ ہمیں رمضان سے باہر نہ نکالنا مگر اس حال کہ اللہ تو ہمیں بخش دے، اللہ ہمیں بخش دے، اللہ ہماری اولادوں کو بخش دے، اللہ ہم کوشش کر کے بھی ان کو نمازوں پہ قائم نہ کر پائیں تو ہمیں بخش دے، اللہ ان کو بھی بخش دے، اللہ ایمان کی نعمت عطا فرما دے، اللہ قرآن سے جوڑ دے، اللہ ریسورسز عطا فرما، حلال کے ریسورسز، تاکہ ہم تیرے راستے میں جہاد کر سکیں، اللہ ہمیں حلال کے ریسورسز عطا فرما، اللہ ہمیں بخش دے، اللہ پوری ٹیم سے یہ محنت قبول فرما دے، اللہ جن جن آن لائن اسٹوڈنٹس نے ریگولر کلاس کو اٹینڈ کیا ہے ان سب کی بھی دعائیں قبول فرما لو، اللہ اس ٹیم سے یہ ساری محنت قبول کر کے ان کو بہترین اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے، اللہ ہمارے رزق کو رزق حلال کر دے، اللہ ہمارے رزق میں برکت دے، اللہ ہمارے جسموں کو بیماریوں سے بچا دے، اللہ ہمارے دل کو بیماریوں سے بچا دے، اللہ ہماری سوچ کو بیماریوں سے بچا دے، اللہ جہنم سے آزادی دے دے، اللہ بغیر حساب کے جنت میں داخل فرما دے، اللہ بغیر حساب کے جنت میں داخل فرما دے، اللہ موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ ہم اپنے انجام سے راضی ہوں اور آپ ہم سے راضی ہوں، اللہ موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ ہم اپنے انجام سے راضی ہوں اور آپ ہم سے راضی ہوں، اللہ موت پر کلمہ نصیب فرمانا، اللہ رسول اللہ کی شفاعت نصیب فرمانا، اللہ حوض کوثر کا پانی نصیب فرمانا، اللہ آسان حساب لینا، اللہ جنت الفردوس عطا فرمانا، اللہ کسی گناہ پر ہاتھ رکھ کر نہ پوچھنا، اللہ معاف کر دے، اللہ دنیا اور آخرت کی رسوائیوں سے بچا دے، یا اللہ دنیا اور آخرت کی رسوائیوں سے بچا دے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی خیر خلقہ واجمعین، الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک، جزاک اللہ خیرا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔